अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सिटी एफ10 के साथ में हुज़ैन नसर फयाज एंड गुड मॉर्निंग फैसलाबाद। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन अंदाज में हो चुका होगा। नया दिन, नया हफ्ता और बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें होती हैं जो आज के दिन हम प्लान करते हैं कि फुल वीक हम किस तरह से जो है इसे लेके चलेंगे थ्रू आउट द। ये हमारे लिए एक रिमाइंडर भी होता है कि किस तरह से हम जो है हर तरह की हर्डल्स को फेस कर सकते हैं, हर तरह की नई चीज़ों को जो है नई एक्टिविटीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं। तो मंडे हमारे लिए एक बहुत ही जो है ना वो मोटिवेशनल लिहाज से भी बहुत ही बेस्ट डे होता है, क्योंकि हमारे पूरा हफ्ता हम इसमें प्लान करते हैं और प्लानिंग बहुत ज़्यादा लाइफ में इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ भी अचीव करना चाहते हैं तो आपकी ज़िंदगी में कुछ छोटे छोटे गोल्स होने चाहिए। अगर आप माइलस्टोन्स बनाएंगे तभी आप उसको फॉलो कर सकेंगे। अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करें, अपने आप को हमेशा से मोटिवेट करते रहें, फिर आप जो डिसीजन लेते हैं उस डिसीजन पर अटल रहें और इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, क्योंकि अल्लाह पाक हमेशा से कहता है कि अमाल का दारो मदार नीयतों पर है। और जब आपकी नीयत साफ होती है, जब आपको कुछ करने का अज़म और हौसला होता है, तो आपके लिए रब की ज़ात खुद ब खुद आसानियाँ पैदा कर देती है। तो आई एम श्योर कि आज के दिन जितने भी आपके काम हैं, जितने बिगड़े हुए और रुके हुए लास्ट वीक के काम हैं, वो इस वीक आपके कंप्लीट हो जाएं और आप एक बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही खुशगवार नोट पे जो है ना वो इस हफ्ते को ख़त्म करें। और क्योंकि अभी तो आगाज़ है तो पूरा हफ्ता पड़ा हुआ है, बहुत सारी काम हैं, तो कोशिश करें कि खुद को फारग रखने की बजाय कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करें जिससे आप सोशली भी जो है वो माशरे में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकें और बहुत ज़्यादा जो है वो नेगेटिविटी से दूर रहें, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ जो है वो मनफी ऐसा चल रहा होता है जिसकी वजह से हम खुद तो डिस्टर्ब होते हैं। तो हमने खुद को खुद ही संभालना है, अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर चलें एक मुस्बत विजन के साथ और मस्बत सोच के साथ, और कोशिश करें कि दूसरे भी आपके साथ जो है वो उसी तरह से खुश रहें जिस तरह से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे आपकी खुशी का ख्याल रखें। तो बस माशरे में जो है वो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट रहें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मौसम बदल रहा है तो जब भी घर से बाहर निकलें तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने की कोशिश करें। और शहर फैसलाबाद का वेदर किस तरह से है और पूरा दिन आप किस तरह से अपना प्लान कर सकते हो, इसी हवाले से जानेंगे और मौसम का हाल जानेंगे हमारे स्पेशल सेगमेंट टुडेज वेदर में। टुडेज वेदर में जानेंगे शहर फैसलाबाद का हाल और कॉल पे हमारे साथ मौजूद है हमारे रिपोर्टर फसी हैदर। जी फसी। जी बिल्कुल, शहर फैसलाबाद का जो मौसम है वो सर्द होता जा रहा है और जो ठंडी हवाएं हैं उनका राज भी बरकरार है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स भी जो है वो कदरे बेहतर है। दर्जा हरारत की बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से कम दर्जा हरारत आज 11 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत आज 25 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी की तनासब की बात की जाए तो हवा में नमी का तनासब 80% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवाएं 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 110 तक पहुंच चुका है, जो कि अगर सेहत के एतबार से बात की जाए तो ये कदरे बेहतर है। और 110 के हवाले से तिबी माहिरीन यही कहते हैं कि इस फ़ज़ा के अंदर जो है वो सांस लिया जा सकता है और जो है वो जितने भी बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं वो इस एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर जो है वो चल फिर सकते हैं। जहाँ तक दर्जा हरारत की बात है और मौसम की बात है तो महकमा मौसमियात की जानिब से मज़ीद ये भी बताया गया है कि आइंदा 24 घंटों में बारिश का किसी भी किस्म का इम्कान जो है वो जाहिर नहीं किया गया है महकमा मौसमियात की जानिब से। अलबत्ता जो मौसम है वो सर्द और खुश्क होता चला जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया फसी, आप हमें मौसम की सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आज जो है वो चौधरी मोहम्मद हुसैन उनकी बर्थडे है। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में ढेरों ढेर खुशियाँ लेकर आए और आज का पूरा दिन जो है वो आप बहुत ही खुशगवार अंदाज में मनाएं। इसी हवाले से हमारे पास एक वीडियो भी मौजूद है, चलिए उनकी वीडियो देखते हैं।
many happy returns of the day once again मेरी पूरी टीम की तरफ से और मेरी जानिब से आपको सालगिरह की ढेर मुबारकबाद और अल्लाह करे आपकी ज़िंदगी में इसी तरह से आसानियाँ रहें और आप बहुत खुश रहें, आमीन। शहर फैसलाबाद की बात करें तो आर्ट बाज़ार यहाँ की खूबसूरती हैं। घंटा घर के इर्द गिर्द फैले आर्ट बाज़ार जहाँ पे बाज़ार की रौनकों को बहाल रखते हैं। शहरियों के लिए ख़रीदारी के बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे वैरायटी मौजूद है। हर तरह की चीज़ें जो है वहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। दूर दराज के इलाकों से भी लोग आते हैं, फैसलाबाद का रुख करते हैं, क्योंकि घंटा घर और इसके इर्द गिर्द फैले आर्ट बाज़ार जो है फैसलाबाद की पहचान है। इसकी वजह शोहरत भी है और एक सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें यहाँ से दीगर शहरों में भी और दीगर ममालिक में भी जाते हैं। तो अब बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जहाँ पे हम अच्छे कामों को अप्रिशिएट करते हैं वहाँ पे ऐसी चीज़ों के बारे में बात की जाए जो इसकी तरक्की में, इसकी फलाह बहबूद में रुकावट का काम करते हैं। आर्ट बाज़ारों के बहुत सारे मसाइल हैं, जैसे कि हम हमेशा से बात करते आए हैं। पार्किंग का मसला है, तजावुज़ात पड़ी हुई हैं, छोटे ताजरों के बहुत सारे मसाइल हैं। साथ ही खरीदारी करने आने वाले जो खरीदार हैं उनको भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मौजूदा सूरत हाल में क्या इन तमाम मसाइल का हल मुमकिन हो पाया है या नहीं, इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है हमारे रिपोर्टर हैं इमरान असलम। अस्सलाम वालेकुम इमरान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इमरान, हम देखते हैं कि आर्ट बाज़ार जो है वो फैसलाबाद का हुस्न है, लेकिन उसके मसाइल जो है वो अरसा दराज से चलते आ रहे हैं और अभी तक जो है उस पर किसी भी तरह का मुझे नहीं लगता कि कोई भी उसको रोकथाम के लिए या बाज़ारों की प्रोग्रेस के लिए कोई काम किया जा रहा। और हम हमेशा से यही बात करते आते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो बाज़ार में एंटर होते ही पार्किंग का बहुत इशू है। बिल्कुल ऐसे ही जीनत, अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो 2015 से पार्किंग प्लाजा तमीर हुआ जाना था, जिसमें जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की जानिब से तजावीज़ दी गई, जिसमें उन्होंने कहा कि 1 अरब 51 करोड़ की लागत से फैसलाबाद में 11 मंजिला जो है वो यहाँ पर प्लाजा बनाया जाएगा, जिसमें 6000 से करीब मोटरसाइकिल्स और 2000 से ज़ायद जो गाड़ियाँ हैं, कार्स, वो वहाँ पर पार्क की जा सकेंगी। और इन्होंने मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की और ये 8 कनाल रकबे पर मुहित जो है वो पार्किंग प्लाजा बनाया जाना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सैडली ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स ये जो मंसूबा है 2015 से इल्तवा का शिकार है, जिसकी वजह से आप देख सकती हैं कि पाकिस्तान का जो मैनचेस्टर फैसलाबाद घंटाघर कितनी खूबसूरती हम देखते हैं। तो गाहे बगाहे इसकी रेनोवेशन तो घंटाघर की होती रहती है। कभी बाज का ऐसा भी होता है कि इनका जो गड़ियाल है वो ही नहीं चल पाता, ठीक है। तो आप देखें कि इनकी दिलचस्पी का लेवल देखें कि वो गड़ियाल ठीक करने में इनको वक्त लग जाता है। तो पार्किंग प्लाजा जो 1 अरब 51 करोड़ की लागत का मंसूबा है उसको नहीं ये पाया तकमील तक पहुंचा सके, और जिसकी वजह से आप देख सकती हैं कि घंटाघर के किसी भी बाजार में चले जाएं, सबसे पहली बात वहां पे इंक्रोचमेंट बहुत ज्यादा है। शॉप्स के आगे ठेले वाले लगे हुए हैं और बेजा हंगम ट्रैफिक है, ठीक है। उसके साथ साथ बेजा लटकती हुई तारें बिजली की। तो वो मोस्टली वाकई ऐसी भी रिपोर्ट होते हैं कि जनाब आग लगी है, यहाँ पे शॉप्स पे सामान जो है वो खाकसर हो गया है, जल गया है। तो इस तरह के वाकयात को बहुत से ऐसे वाकयात यहाँ पे रिपोर्ट हो चुके हैं, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कुछ भी इकदाम नहीं उठाया गया। तो पार्किंग प्लाजा अगर ये मसला हल कर दिया जाए, जिस पे गाहे बगाहे वो जितने भी ट्रेडर्स हैं वो भी बोलते रहते हैं और जिला इंतजामिया के पास भी जाते हैं। अभी तो ये था कि 6 से 7 करोड़ तो इनके फंड्स दिए नहीं जा सके जो 2015 में किसी कॉन्ट्रैक्टर ने लगाए थे। तो उन्होंने लोकल गवर्नमेंट और सेक्रेटरी को लिखा कि जनाब इनके फंड्स दिए जाएं। एक्चुअली ये डिपार्टमेंट्स के क्लैश हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, लोकल गवर्नमेंट बिल्डिंग्स काम और जिला इंतजामिया की, कि सबसे पहले उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट पंजाब ये बनाए पार्किंग प्लाजा। उन्होंने एस्टीमेट तैयार किया तो 1 अरब 51 करोड़ था। फिर उन्होंने कहा सरकार के पास इतने पैसे नहीं है, इसका कोई होल जो कोई मतलब उसका मुतबादल जो है वो हल निकाला जाए। तो उसमें उन्होंने कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इसको बनाया जाए, जिसमें 50% गवर्नमेंट का शेयर होता है, 50 जो है वो ताजरों का होगा, सिविल सोसाइटी का, जो भी पीपी मूड में डाल के। तो इस पे तो मुआदा हुआ लेकिन वो भी परवान ना चढ़ सका। अभी आप देख लें, जाना हो तो वही ग्राउंड फ्लोर पे एक वो स्टोन्स की बना के जनाब वहीं पे गाड़ियां चंद पार की जाती हैं जो ना होने के बराबर हैं। जगह भी इतनी मुहित है, पैसे भी लगाए गए हैं सरकार के, लेकिन ताहाल वो प्लाजा जूं का तूं है। और अगर ये प्लाजा बन जाए, जिसे शॉपिंग कम पार्किंग प्लाजा का नाम दिया गया था, प्रॉपर एक इसका जो HD रिव्यू था वो बहुत अच्छा था। जैसा कि अगर लाहौर में किसी भी पैकेजेस माल या कहीं भी चले जाएं तो उनकी शेप का बनाया गया था। एक्चुअली वो ना होने के बायस फैसलाबाद में ट्रैफिक इंक्रोचमेंट और ये चीजें बहुत बढ़ चुकी हैं, जिसकी वजह से ताजरों को मसाइल का सामना करना पड़ता है। अगर आप
کہیں بھی مطلب پھنس جائیں کسی بازار، کچہری بازار، منٹگمری بازار یا بوانا بازار پھنس جائیں تو وہ آپ پھنسے ہی رہ جائیں گے 2-2 گھنٹے وہیں پہ، کیونکہ ٹریفک اتنی زیادہ ہے، انکروچمنٹ زیادہ ہے. اوپر سے جو ہے وہی تاجروں نے ایکچولی یہاں پہ تاجروں کی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. کیوں تاجر اپنی اس گھنٹہ گھر کے 8 بازاروں میں اس حوالے سے کوئی نظام نہیں مربوط کر پا رہے، جس کے باعث انہی کے مسائل انہی کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں. ان کو چاہیے کچھ ایسا میکنزم طے کرنا چاہیے کہ گھنٹہ گھروں کے جتنے بازار کے آگے موٹر سائیکل پارک کی ہوئی ہیں، جو پرچی مافیا لگا دیا، ہر بندے نے اپنی پرچی کر لی ہے کہ جناب یہ ہماری پرچی ہے، کوئی 20 لے رہا ہے، کوئی 40 لے رہا ہے، مطلب کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. تو اس پہ بھی پارکنگ کمپنیز کو اپنا ایکشن لینا چاہیے. انہوں نے انٹروڈیوس تو کروا دیا کہ فیصل آباد میں کہیں بھی گاڑی پارک کریں تو 50 روپے لیں گے، 40 روپے لیں گے، جو بھی لیں گے، لیکن ابھی بھی ایسے مطلب بازاروں میں کچھ ایسی شاپس ہیں جہاں پر ہر بندہ جو ہے وہ پارکنگ مافیا بنا ہوا ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، جس کے باعث آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پارکنگ کی بے ہنگم صورتحال ہے ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے کہ خریداروں کا جو بازار میں رش ہے وہ کمپیریٹیولی ڈے بائی ڈے ہم کم ہوتا دیکھیں گے، کیونکہ لوگوں نے جو ہے وہ پلازا کا اور ڈفرینٹ طرح کے مالز کا جو ہے وہ رخ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ پارکنگ کی ایک اچھی سہولت مل جاتی ہے. پھر آپ کو ایک بڑے صاف ستھرے ایئر کنڈیشن ماحول میں آپ شاپنگ کرتے ہو، اب بڑا ایک ہیزل فری آپ کے لیے وہ پوری شاپنگ کا ایکسپیرینس رہتا ہے، نہ کسی قسم کا شور ہوتا ہے، نہ کسی قسم کی ڈسٹربنس ہوتی ہے. تو آپ سمجھتے ہو کہ یہ ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے، کاروبار پہ یہ اثر انداز ہو سکتی ہیں؟ بالکل ہو سکتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 80% تو ہماری آبادی مڈل کلاس ہے، ہر کوئی کنار روڈ پہ تو نہیں جا سکتا نا. تو جتنے بھی لگژری ایریاز اپر کلاس ہیں وہ کنار رخ کا، جتنے بھی مالز ہیں ان کا رخ کرے گا، اور اسی طرح مڈل کلاس جتنے بھی ہیں آپ دیکھ لیں انہوں نے گھنٹہ گھر ہی آنا، گھنٹہ گھر کے بازار پہ آنا، جنگ بازار آنا، وہاں پہ مطلب جو بھی چیزیں اشیاء وہ خریداری، کیونکہ یہ ایک مرکز ہے، خریداری کا مرکز ہے، تو لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے. آپ کوئی بھی ڈیلیگیشن باہر سے آتا ہے تو سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ مجھے پاکستان کا جو کلاک ٹاور ہے پاکستان کا وہ وہاں وزٹ کروائیں. تو جب وہاں پہ وزٹ کروایا جاتا ہے تو جناب پروٹوکول لگا دیے جاتے ہیں، ٹھیلے اٹھا دی جاتے ہیں کہ جناب ڈیلیگیشن آ رہا ہے. وہ جو وقتی یہ پروٹوکولز کی بجائے ان کو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ پرماننٹلی کوئی اس کا حل نکالنا چاہیے، تاکہ کبھی بھی کوئی بھی کسی وقت بھی یہاں کا وزٹ کرے تو اس کو اسموتھ ٹریفک ملے اور دیکھنے کو ملے کہ جناب یہاں پہ گھنٹہ گھر جو ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ عمارتیں بہت زیادہ پرانی بھی ہیں، یہاں پہ ہسٹریکل بھی ہیں، سٹوریز بھی کی جا رہی ہیں. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ رینوویشن کی ضرورت ہے. پارکنگ پلازا اگر بن جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہ بنا تو میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ کچھ سالوں میں جیسا آپ کہہ رہی ہیں ہو سکتا ہے کہ پارکنگ جو ہے شاپنگ مالز اور بن جائیں، لوگوں ان کی طرف رخ کر لیں، کیونکہ یہاں تو جو ایک دفعہ آ گیا وہ پھنس گیا، 4 سے 5 گھنٹے اس کے ادھر ہی لگ جانے ہیں. باقی یہ جو سچویشن ہے اس میں تاجروں کو کردار ادا کرنا چاہیے، چیمبرز کو کردار ادا کرنا چاہیے، ڈی سی آفس کو اس حوالے سے انیشیٹو لینا چاہیے کہ 2015 سے اب 2023 چل رہا ہے، اتنے سال ہو گئے ہیں ابھی تک یہ منصوبہ پایا تکمیل تک کیوں نہیں پہنچا. آپ نے گورنمنٹ پنجاب سے اگر نہیں پیسے لینے تو آپ کچھ پی پی موڈ میں ڈال لیں، کچھ انویسٹر کو لے کے آئیں، اور انویسٹر یہاں پہ دلچسپی ظاہر کر بھی رہے ہیں، لیکن یہاں کے جو تاجر ہیں وہ ان کا ساتھ نہیں دے رہے. تاجر میں بھی آپ کو پتا ہے گروپ بندی ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے تاجر اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑی مار رہے ہیں. اس وجہ سے یہ جو پارکنگ پلازا ہے وہ تعمیر میں سمجھتا ہوں کہ بڑی رکاوٹ بنا ہوا ہے. اس پہ کافی دفعہ وزٹ بھی ہو چکے ہیں، ابھی ہم نے ریسنٹ بھی دیکھا ہے تو وہ جو گراؤنڈ فلور ہے وہی بنا ہوا ہے، اس پہ کوئی فنڈز لگا دیے ہیں، باقی کچھ ایسا ہوا نہیں ہے جس کی وجہ سے. تو وہ جو فنڈز ہیں جو اس پارکنگ پلازا کے لیے لیے گئے تو پھر وہ فنڈز کدھر گئے؟ کیونکہ اس کی تعمیر کا کام شروع ایک بار ہوا اور پھر وہاں پہ رک گیا، پھر اس کے بعد جو ہے یہ آگے جو ہے وہ بڑھا ہی نہیں اور نہ ہی کمپلیٹ ہوا. تو جو فنڈز تھے، جو بجٹ تھا اس کے لیے، پھر وہ کدھر گیا؟ بالکل ایسا ہی ہے، وہ جو ہوتا ہی ہے کہ کانٹریکٹرز نے جو پیسے لگائے ہیں وہ ان کو مل نہ سکے، پھر انہوں نے لیٹر لکھے کہ جناب ہمیں پہلے والے پیسے دیں، کیونکہ یہ پولیٹیکل انفلوئنس آ جاتی ہے جس وجہ سے نا یہ جو جتنی بڑے پروجیکٹس ہیں ان میں رکاوٹ اور خلل آ جاتی ہے. 2015 میں انہوں نے کہا کہ ہم نے 1 ارب 51 کروڑ کی لاگت سے جو ہمارے پاس ڈاکومنٹس ہیں اس کے مطابق یہ بنایا جانا ہے، جس میں 6000 گاڑیاں، موٹر سائیکل، 2000 کارز، 11 منزلہ بنانا ہے جو فیصل آباد کی تاریخ بدل دے گا. کوئی بھی بائک جو ہے، سنگل بائک بھی کسی بھی بازار میں آپ کو نظر نہیں آئے گی، سب کی جو بائکس وہاں پہ پارک کی جائیں گی. ایک پراپر پرپوزل بنا کے انہوں نے جو ہے گورنمنٹ پنجاب کو دیا، تو گورنمنٹ پنجاب نے کہا جناب اس طرح نہیں ہو سکتا، ہم انیشیٹ جو ہے وہ آپ کچھ اسٹیپ لیں تاکہ فرسٹ فلور جو ہے وہ تعمیر کریں اس طرح کا. انہوں نے انیشلی فنڈز تو جاری کر دیے، وہ جو انیشلی فنڈز ہیں ان کے مطابق وہ ہم نے لگائے ہیں، لیکن وہ لگ نہیں رہا، کہیں لگائے ہیں کیونکہ وہی جوں کہ وہی سچویشن ہے. 7 سے 8 گاڑیاں ہم دیکھتے ہیں روزانہ، کیونکہ باقی سارے تاجر تو ہے
اب جو بائکس پہ آتے ہیں وہ اپنی شاپس کے آگے بائکس پارک کرتے ہیں, جو گاڑیاں ہیں وہ کہیں اور پارک کرتے ہیں, کیونکہ پلازا کا بھی نام و نشان نہیں ہے. پلازا تو بنا نہیں ہے, لیکن انہوں نے جناب وہ پارکنگ کے حوالے سے پارکنگ نے وہ لگا دیا کہ جناب پارک گاڑیوں کی شروع کر رہے ہیں. تو اس کو میرا خیال ہے آگے اور لے کے جانا چاہیے. یہ پلازا بہت بڑا پلازا ہے, اگر یہ بن جاتا ہے تو گھنٹہ گھر کے جو مسائل ہیں, جو ہم جیسا کہہ رہے ہیں کہ بے ہنگم لڑکی تاریں ہیں, ٹریفکس ہیں, انکروچمنٹس ہیں, اب ہر روز میونسپل کارپوریشن والے صبح 9 سے شام 5 بجے تک انکروچ کرتے ہیں. کچھ ٹھیلے اٹھاتے ہیں, کچھ جو ہے وہ جو ٹریفک پولیس کی مدد سے جتنی بھی جو بائکس ہیں گھنٹہ گھر کے اطراف میں وہ اٹھاتے ہیں اور ان کو فائن بھی کرتے ہیں. اچھا, ان کے ریونیو میں تو اضافہ ہو رہا ہے, روزانہ بائکس اٹھائی جاتی ہیں, فائن ہوتے ہیں, وہ ٹریفک پولیس میں تو اضافہ ہو رہا ہے, اور میونسپل کارپوریشنز میں بھی اضافہ ہو رہا ہے کہ ان کے ریونیو میں. میرے خیال کے مطابق ان کی یہی پالیسی ہے کہ یہی رہے تاکہ گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں میونسپل کارپوریشن اور ٹریفک پولیس, ان کے ریونیو میں اضافہ ہوتا دکھائی دے اور ہوتا رہے, انسٹیڈ آف کہ پارکنگ پلازا بن جائے اور تاجروں کے مسائل حل ہو جائیں. تاجر میں سمجھتا ہوں اس پہ 1 پیج پہ آنا چاہیے. ان کو چاہیے کہ جناب پارکنگ پلازا ہمیں بتائیں کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت اگر یہ پروجیکٹ لانچ کیا جاتا ہے, بنایا جاتا ہے, تو تاجروں کے کتنے % جو ہے وہ انویسٹ کر سکتے ہیں, گورنمنٹ پنجاب کس حد تک انویسٹ کر سکتی ہے. اس حوالے سے یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ٹھوس اور لانگ ٹرم جو ہے ان کے مسائل کا حل ہوگا. پارکنگ پلازا جو ابھی تک یہ خود نہیں چاہ رہے کہ جناب بنے, تو وہی فائن بھی کرواتے رہتے ہیں روزانہ. اور میونسپل کارپوریشنز والے جناب ایک شاپ ہے اس کے آگے ٹھیلا لگا دیا ہے, اس غریب نے ان کو پیسے دیے ہوتے ہیں کہ میں نے آپ کی شاپ کے آگے ٹھیلا لگانا ہے, تو وہ بھی جناب ان کا خود کا کاروبار بھی جو ہے وہ متاثر نہیں ہوتا کہ پہلے شاپ ہے, شاپ کے آگے ایک ٹھیلا لگا ہے, اور ٹھیلے کے آگے بھی سم ٹائم ہم دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی ریڑھی والا چلتے چلتے جو ہے اس نے رکا ہے 5-10 منٹ, پھر اپنی تو وہ اس سے ایک تو جو سڑک پہ چلنے والے ہیں ان کو بھی بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کیونکہ بیچ میں سے بائکس گزری ہوتی ہیں, گاڑیاں بھی گزری ہوتی ہیں, کیونکہ کسی بھی طرح کا ہمیں وہاں پہ کوئی وارڈن دکھائی نہیں دیتا ہے جو ان تمام صورتحال کو جو ہے کنٹرول کرے. اس سے تو نہ صرف بازار کے مسائل بڑھتے بلکہ کاروباری زندگی بھی بری طرح سے مفلوج ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہر تاجر یہ سوچتا ہے کہ میری شاپ کے آگے جو جگہ وہ میں نے خرید لی ہے, ایسا کچھ نہیں ہے, کیونکہ وہ اسٹیٹ کی پراپرٹی ہے, تو اس کے آگے وہ ٹھیلے لگاتے ہیں, ٹھیلے والا آگے کسی اور کو کھڑا کر لیتا ہے, جس وجہ سے جو انکروچمنٹ کے مسائل ہیں بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں فیصل آباد میں. کہ آپ پارک کیا ایک جو پیدل چلنے والا شخص ہے اس کو بھی جو ہے وہ کراس کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. کاروبار تو یہ لوگ کر ہی رہے ہیں جس طرح کر رہے ہیں, ان کو مسائل تو عام آدمی پیدل چلنے سے قاصر ہے, کیونکہ ٹریفک روانگی اتنی بے ہنگم ہو چکی ہے. اور بڑی جو گاڑی اگر آ جائے, ٹرک یا کوئی دیگر مطلب جتنے بھی گودامس وغیرہ کے یہ کرتے ہیں روزانہ, وہ پھنس جاتے ہیں, وہی جو ہے گھنٹوں نہیں نکل پاتے. اور آپ دیکھ لیں کہ جنگ بازار میں, بوانا بازار میں کتنی خواتین کی گارمنٹس کی شاپس ہیں. اسی طرح ہر شاپس میں اپنی ایک ویرائٹی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ فیصل آباد کی خوبصورتی گھنٹہ گھر اس کے 8 بازار ہیں, لیکن اس خوبصورتی کی وہ جو ہے وہ تزئین و آرائش, اس خوبصورتی کی جو خوبصورتی میں سمجھتا ہوں کہ مانت پڑ گئی ہے, کیونکہ ان کی جانب سے ان کی عدم دلچسپی اور ان کی جانب سے بھی ایسا انیشیٹو نہیں لیا گیا کہ گھنٹہ گھر کے مسائل حل کر سکیں. وہی پارکنگ پلازا اگر بن جائے گا تو میں سمجھتا ہوں یہاں پہ کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی. ہوتا ہے بڑے بڑے شہروں میں کہ جناب پارکنگ پلازا بنے ہوئے ہیں, آپ اگر مطلب مال روڈ پہ چلے جائیں تو موبائل شاپس ہیں وہاں پہ, تو وہاں پہ الگ پارکنگ کا نظام ہے, اور بائکس بھی وہاں پہ کھڑی نہیں کرنے دیتے, فلو ہے پراپر جو ہے جیٹن روڈ کا, مال روڈ کا. یہاں بھی اس طرح کے مسائل ہو سکتے ہیں حل کے اگر یہ کس طرح کا حل ہو سکتا ہے, اور مزید کس طرح سے ہم جو ہے بازار کی خوبصورتی کو بڑھا سکتے ہیں, اسی پہ مزید بات کریں گے وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. ویل بی رائٹ بیک آفٹر ا شارٹ بریک. شارٹ بریک آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10, اور شہر فیصل آباد کی پہچان گھنٹہ گھر اور اس کے ارد گرد پھیلے 8 بازاروں کی خوبصورتی کی بات کریں تو خوبصورت تو بہت ہے, بہت ساری ورائٹی بھی ہمیں ملتی ہے, بہت سارے لوگ بھی اس سے اٹریکٹ ہوتے ہیں, دور دراز سے لوگ یہاں پہ شاپنگ کرنے کے لیے آتے ہیں. لیکن 8 بازاروں کے مسائل بہت زیادہ ہیں, اور ان مسائل کا ابھی تک ہمیں کبھی کوئی حل دکھائی نہیں دیا, کوئی آسان انداز میں اس کی بہتری آتی ہوئی ہمیں دکھائی نہیں دی. کیونکہ ہمیشہ سے ہم اس کے مسائل کے بارے میں بات کرتے ہیں, لیکن باتیں صرف باتوں کی حد تک رہ جاتی ہیں. کبھی ابھی تک جو ہے ہمارے حکومتی اداروں کو یا ہماری انتظامیہ کو یہ ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی کہ ہم 8 بازاروں کو آسان انداز سے اس کے مسائل کو حل کر سکیں. کس طرح کے ہمارے مسائل ہیں اور پارکنگ کا مسئلہ کیا حل ہو پائے گا یا نہیں, اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے ہمارے رپورٹر ہیں فضیل احمد. السلام علیکم فضیل, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. فضیل, ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے گھنٹہ گھر جو کہ فیصل آباد کی
پہچان ہے اور اس کے بازار ہیں، اس کے مسائل پہ ہمیشہ سے ہم بات کرتے آئے ہیں، لیکن ان مسائل کا حل ابھی تک ہمیں دکھائی نہیں دے رہا، جس میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے انٹر ہوتے ہم دیکھتے ہیں پارکنگ کا ہے. پارکنگ پلازا کب تک بنے گا اور کیا آنے والے ٹائم پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان مسائل کا کوئی بہتر حل ہو پائے گا یا نہیں؟ دیکھیں زینت، جو کلاک ٹاور ہے، گھنٹہ گھر ہے، وہ نہ صرف فیصل آباد بلکہ پاکستان کی ایک پہچان ہے اور فیصل آباد کی خوبصورتی میں اضافے کا بھی باعث ہے. اور گھنٹہ گھر کے جو 8 بازار ہیں ان کا نقشہ جو ہے وہ بہت خوبصورت بنایا گیا، 8 گولز ہیں، اور اس کے علاوہ ایک تاریخی وہ ہماری پہچان ہے گھنٹہ گھر. تو اس کی جو آپ نے بات کی ہے پارکنگ کی کہ پارکنگ پلازاز کب تعمیر ہوں گے، یہ ایک دیرینہ مسئلہ ہے، بہت دیر سے مسئلہ چلتا آ رہا ہے اور ابھی تک تو پارکنگ پلازا بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا. صرف ایک چنیوڑ بازار کے باہر وہ اس کی بنیادیں جو ہیں وہ بنا کر چھوڑ دی گئیں، اس کے 7-8 سال بعد اب دوبارہ اس کو شروع کیا گیا ہے، وہ پھر وہیں پہ اس کو بریک لگ گئی ہے. کبھی فنڈز نہیں ہوتے تو کبھی گورنمنٹ چینج ہو جاتی ہے، کبھی مسائل بس وہ کچھ نہ کچھ رہتے ہیں اور ایک پلازا ابھی تک جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکا. تو پارکنگ کے مسائل کی وجہ سے جو 8 بازاروں کی خوبصورتی ہے وہ مانند پڑتی جا رہی ہے. اس کے علاوہ ٹریفک مسائل بہت زیادہ ہیں اور وہ بھی اس کی بھی وجہ آخر کار جو پارکنگ ایشوز ہیں وہی بنتے ہیں. 8 بازاروں کے اندر آپ دیکھیں کہ کچھ ایسے بازار ہیں کہ جہاں پر 2 وے ٹریفک جو ہے وہ پورا دن چلتی رہتی ہے، جیسے منٹگمری بازار ہے یا پھر کارخانہ بازار ہے اور جنگ بازار. یہ دونوں بازار ایسے بازار ہیں کہ جہاں پر آپ کو ہر وقت 2 طرفہ ٹریفک چلتے ہوئے ملے گی اور وہاں پر کوئی ایسی روک تھام نہیں دیکھنے کو ملتی. کبھی کبھار ہوتا ہے کہ ٹریفک وارڈنز جو ہیں وہ وہاں پر اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں تو وہ لوگوں کو روکتے بھی ہیں، چلان بھی کرتے ہیں، لیکن بہت کم، ہمیں بڑا ریئرلی کوئی ٹریفک وارڈن یہاں پر دکھائی دے گا. وہی میں بتا رہا ہوں کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ٹریفک وارڈنز جو ہیں وہ ڈیوٹی پر ہوں. اس کے علاوہ جو پارکنگ کے مسائل ہیں وہ تب ہی حل ہوں گے جب آپ کے پارکنگ پلازاز 8 بازاروں کے باہر تعمیر ہو جائیں گے، اور یہ تو اب ہم نہیں بتا سکتے کہ کب ہوں گے. یہ تو فیصل آباد کی ضلع انتظامیہ ہے یا پھر جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ بنانا چاہتے بھی ہیں یا نہیں بنانا چاہتے. لیکن اگر پارکنگ پلازاز جو ہیں وہ بن جاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ فیصل آباد کے 8 بازاروں کی جو خوبصورتی ہے اب وہ بحال ہونا شروع ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ جو دوسرے مسائل ہیں وہ صفائی ستھرائی کے، وہ تو کارپوریشن کا عملہ اکثر اوقات وہاں پر کرتا رہتا ہے. جیسے جنگ بازار ہے وہاں پر صفائی کے بہت زیادہ مسائل رہتے ہیں کیونکہ وہاں پر ریڑھی چھاپڑی بہت زیادہ ہے، سبزیوں کی، فروٹس کی ریڑیاں لگی ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے وہاں پر زیادہ آپ. لیکن بازار کے اندر صفائی ستھرائی کی آپ نے بات کی، بازار کے اندر اگر چھوٹی گلیوں میں چلے جائیں تو بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ گلیاں کسی جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، سیوریج کے مسائل ہیں، گندا پانی جو ہے وہ کھڑا ہے، تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. یہ دیکھیں آپ چنیوڑ بازار کی جو اندر چھوٹی گلیاں ہیں، جامعہ گلی ہو گئی، وکیلاں والی گلی ہو گئی، ان گلیوں کے اندر سیوریج کے بہت زیادہ مسائل ہیں. اور خاص طور پر جو پان سگریٹ کی مارکیٹ ہے وہاں پر آپ جا کر دیکھیں تو وہاں پر تو سیوریج کے اتنے مسائل ہیں، وہاں پر صفائی کا کوئی اتنا اچھا نظام نہیں ہے، شاید کارپوریشن کا عملہ جو ہے وہاں پر جاتا ہی نہیں یا ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی گلی فیصل آباد کے 8 بازاروں کا حصہ ہے. تو اسی طرح جو دوسرے بازار ہیں جیسے مچھلی والا گول ہے وہاں پر بھی صفائی بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح سے صفائی وہاں پر بھی نہیں کی جاتی. تو 8 بازاروں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر صفائی ستھرائی کے جو نظام ہے وہ بہتر ہو جائے، ٹریفک جو ایشوز ہیں ان کو سالو کر لیا جائے اور پارکنگ پلازاز جو ہیں ان کو تعمیر کر دیا جائے تو فیصل آباد کے 8 بازار جو ہیں وہ ایک خوبصورت منظر فیصل آباد کا پیش کر سکتے ہیں پوری دنیا کے اندر. اور اسی لیے بنائے گئے تھے 8 بازار اور ان کا نقشہ ہی ایسے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ وہ ایک خوبصورتی کو بحال کرتے ہیں فیصل آباد کی اور اس میں اضافے کا باعث بنتے ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ کہ ایک درینہ مسئلہ جو ہے وہ پارکنگ کا ہے، اس کی وجہ سے ساری خوبصورتی مانند پڑتی جا رہی ہے. بالکل، اور جیسے کہ فضیل نے بھی بات کی ہے کہ پارکنگ کا ایشو تو بہت ایک جو ہے وہ درینہ مسئلہ ہے. عمران، پارکنگ پلازا تو چلو جب بنے گا سو بنے گا، لیکن صفائی ستھرائی کے یا واسطہ کے مسائل جو ہیں یہ ایسے مسائل ہیں جنہیں ٹائم ٹو ٹائم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حل کیا جا سکتا ہے، لیکن انتظامیہ کا اس طرف بھی کوئی غور نہیں ہے اور انہوں نے بالکل ہی ان تمام مسائل کو جو ہے وہ نیگلیکٹ کر کے پس سے پش ڈال دیا ہے کہ جب ہوں گے تب ہوں گے اور پتہ نہیں وہ کب ہوگا. وہی جیسے آگے
یہ بات کر رہے تھے کہ پارکنگ پلازا تو جب بننا ہے وہ جو گڑیال ہے اس کو ٹھیک کرنے میں ان کو کافی وقت لگ جاتا ہے، جو مطلب چند ہزاروں کی ان کی نظر میں ہے، تو وہ میڈیا رپورٹ کرتا رہتا ہے کہ جناب اس کا گڑیال نہیں چل رہا، یہ وہ سارا، تو ایک بڑا ایک مطلب گمبھیر سی سچویشن ہے. تو جو پارکنگ پلازا سے ہم بتا رہے تھے کہ یہ 12 کنال رقبے پر جو 11 منزلہ پلازا تھا، جس میں 6000 بائک سے 2000 کارز اور 1 ارب سے زائد کی یہ اسکیم تھی. تو ہمارے جو ڈاکومنٹس کے مطابق ڈی سی لکھتا ہے میونسپل کارپوریشن کو لیٹر، میونسپل لکھتا ہے بلڈنگز کو لیٹر کہ جناب جو 44 کروڑ جاری کیے گئے وہ کیوں کہاں خرچ کیے گئے، ہمیں بتایا جائے، یہ وہ سارا سچویشن ہے. لیکن وہی جوں کے توں ہیں، پرپوز 1 ارب 51 کروڑ کا ہے. بات ہو رہی تھی صفائی کی، تو صفائی کا میکنزم تو میں سمجھتا ہوں کہ FWMC واسا کام کو اس طرف دھیان دینا چاہیے. آپ لاہور مینار پاکستان چلے جائیں تو کتنی انہوں نے جو ہے صفائی کا خاص خیال رکھا ہوا ہے وہاں پہ پارکس پہ، اور منٹو پارک چلے جائیں. اس کے ساتھ ساتھ مطلب ہر ایک شہر کی خوبصورتی ہوتی ہے. فیصل آباد کی خوبصورتی گھنٹہ گھر، اس کے 8 بازار ہیں، باہر سے ڈیلیگیشنز آتے ہیں، ٹورسٹ آتے ہیں، وہاں پہ ولاگز کرتے ہیں، کہتے ہیں فیصل آباد کی خوبصورتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تاجر اس میں انوالو ہیں، تاجروں کو چاہیے کہ فرنٹ پہ آنا چاہیے اور ضلع انتظامیہ سے بات کریں، گورنمنٹ پنجاب سے بات کریں کہ یہ تاجروں کے مسائل ہیں، اس کو حل کیا جائے. اگر یہ حل ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ گھنٹہ گھر پہ کوئی بھی بائک نظر نہیں آئے گی جو ان کے پرپوز پلان ہے. لیکن انفارچونیٹلی 2015 سے جو کاغذوں میں گھومنے والا یہ جو پارکنگ پلازا ہے وہ جوں کا توں ہے، اور وہی بنیادیں رکھ دی گئی ہیں. پارکنگ کا وہ لگا دیا ہے کہ ہم پارکنگ لینا شروع کر دی ہے. پیسے تو ہر جگہ سے انہوں نے لینے ہیں، جیسا کہ ہر بازار میں ہر بندے نے اپنی پارکنگ ایجنٹ رکھا ہوا ہے، پارکنگ مافیا پرچی، کوئی پتہ نہیں، چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. تو تاجروں کے مسائل ہیں، تاجروں کو فرنٹ میں آنا چاہیے. صفائی کے حوالے سے ان کو روزانہ کی بنیاد پہ بازاروں کی صفائی کروانی چاہیے، اور جیسا کہ یہاں پہ بہت سی تاجر یونینز ہیں ان کو فرنٹ پہ آنا چاہیے، گاہے بگاہے ڈی سی سے ملاقات کرنی چاہیے کہ یہ مسائل ہیں. آہستہ آہستہ بہنگم جو تاریں ہیں ان کو ٹھیک کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی سڑک ہے یا جتنی بھی پیچ آف ورک ہے ان کو گاہے بگاہے حل کرنا چاہیے، تاکہ خوبصورت شہر کی خوبصورتی واضح طور پہ نظر آئے کہ جناب گھنٹہ گھر اور اس کے 8 بازار جو ہے فیصل آباد کی خوبصورتی کو ظاہر کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرف جو ہے وہ دھیان دینا چاہیے، اس کی رینوویشن کروانی چاہیے، گاہے بگاہے ہسٹریکل جتنی بھی بلڈنگز ہیں. اور انکروچمنٹ جو بہت بڑا مسئلہ میں سمجھتا ہوں 8 بازاروں میں، اگر وہ حل ہو جائے نا تو یہ مسائل بہت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کم ہو سکتے ہیں. کہ ہاں انکروچمنٹ اتنی زیادہ ہے کہ کسی کا جب دل کرتا ہے کہیں بھی بیچ چوراہے میں جو ہے وہ لگا لیتا ہے اپنی ریڑھی باندھ. تو اس طرف دھیان دینا چاہیے. تاجر یونینز جتنے بھی تاجروں کے صدور ہیں ان کو چاہیے فرنٹ پہ آنا چاہیے. ایک کاروبار کا میکنزم طے کریں کہ کاروبار کرنا کیسے ہے. تو کاروبار تو ہو رہا ہے، ہر دکان نے اپنے آگے وہ جگہ ہے وہ سمجھ لے کہ میں نے خرید لی ہے، وہیں پہ ٹھیلے لگائے جا رہے ہیں، وہیں پہ سارا کچھ کیے جا رہے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ خوبصورتی کو ظاہر کرنے کے لیے ایک میکنزم بنانا چاہیے. اس میں لوپ میں لے لیں، ڈی سی باقاعدہ ان کے کچھ شرائط طے کرے کہ اگر ہم نے خوبصورتی کرنی ہے تو آپ لوگوں کی طرف سے یہ انیشیٹو آنا چاہیے، ضلع انتظامیہ کی طرف سے یہ انیشیٹو آئے گا. اس حوالے سے ہم آپ کے مسائل حل کریں گے، آپ شہر کے مسائل حل کریں گے. تو ظاہر ہے تالی تو دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے. ان دونوں کو جو ہے وہ ایک پیج پہ آ کر فیصل آباد کے گھنٹہ گھر کی خوبصورت جتنے 8 بازار ہیں اس کی خوبصورتی کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. بالکل. اور فضیل آپ اس بات سے کتنا ایگری کرتے ہیں کہ جو تاجر برادری ہے وہ اپنی کاوش میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ جھول کر رہی ہے، جس کی وجہ سے مسائل حل نہیں ہو پا رہے؟ دیکھیں جیسے عمران نے بات کی ہے کہ جو دکاندار ہیں وہ اپنی دکانوں کے باہر ریڑیاں چھاپڑیاں لگوا دیتے ہیں. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ فیصل آباد کے 8 بازاروں کے اندر ایسے دکاندار، ایسے تاجر موجود ہیں جو FWMC یا پھر کارپوریشن کے سہولت کار بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ خود ان کے ساتھ مل کر وہاں پہ ساری انکروچمنٹ کرواتے ہیں، اپنی جیب میں بھی پیسے ڈالتے ہیں، ان کو حصہ دیتے ہیں. تو جب آپ خود اپنے بازاروں میں یہ دیکھیں، اگر بازاروں میں انکروچمنٹ ہوگی، پارکنگ ایشوز ہوں گے تو لوگ وہاں پر نہیں آئیں گے، وہ دوسری مارکیٹس کا رخ کریں گے. اور یہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے دوسری طرف، ڈی گراؤنڈ کی طرف، کوہ نور کی طرف. یہاں پر لوگ آنا بند ہو رہے ہیں. لیکن کچھ ایسے وہ نام نہاد تاجر کے جو ایسا کام کرتے ہیں ان کی وجہ سے 8 بازاروں کی ایک تو خوبصورتی جو ہے وہ مانند پڑتی جا رہی ہے، دوسرا وہاں پر کاروباری طبقہ جو ہے ان کا کاروبار بھی متاثر ہو رہا ہے. کاروبار کتنا متاثر ہوا ہے اور اس حوالے سے کون سے اقدامات کیے جانے چاہیے، اسی حوالے سے فردر بات کریں گے. وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر ا شارٹ بریک.
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और शहर फैसलाबाद के 8 बाजारों के मसाइल के हवाले से बात करें तो पार्किंग का मसला है, खुली तारों का मसला है, सीवरेज के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, तजावुज़ात का बहुत बड़ा मसला है जिस पे इंतज़ामिया जो है वो बिल्कुल भी गौर नहीं कर रही और ये मसाइल कारोबारी ज़िंदगी को किस तरह से मफलूज कर रहे हैं और इन्होंने कितना मुतासिर किया है, इसी हवाले से हम बात कर रहे थे। फजील आप बता रहे थे कि किस तरह से जो है वो कारोबारी ज़िंदगी भी इससे मफलूज है और क्या ताजर बिरादरी का इसमें कितना अहम किरदार होना चाहिए? देखें ज़ीनत, सबसे ज़्यादा जो किरदार है वो तो ताजरों का ही होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कारोबार करना है, उनका कारोबार है। अगर इंतज़ामिया जो है वो नहीं उनकी बात सुन रही तो वो अपने बलबोते पे भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे मार्केटें बाज़ार हैं जहाँ पर जो ताजर यूनियंस हैं उन्होंने खुद से अपने बाज़ारों को ठीक करवाया है। उसमें जैसे टूट फूट का शिकार थी गलियां, उनको उन्होंने खुद ठीक करवाया, या फिर छोटा मोटा अगर सीवरेज का मसला हो जो वो खुद करवा सकते हैं। अगर मेन किसी लाइन का मसला हो वो तो खुद नहीं करवा सकते वो, तो वो ऐसे तमाम जो काम हैं जो वो खुद करवा सकते हैं, अक्सर करवा भी लेते हैं। और कुछ बाज़ारों के अंदर तो थोड़ा सा भी हो तो वो नहीं करवाते कि जी अदारे आकर इसको ठीक करेंगे तो होगा। तो असल में बात ये है कि इन चीज़ों के ऊपर सियासत बहुत ज़्यादा हो चुकी है। जैसे इमरान ने कहा कि घंटाघर का जो मसाइल हैं उसकी खूबसूरती को बहाल करने के लिए ताजरों को आगे आना चाहिए, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर इस तरह का मामला हुआ तो इस पर भी सियासत करना, तंजीमें शुरू हो जाएंगी। 3-4 तो तंजीमें हैं 8 बाज़ारों के अंदर, तो वो फिर जब सियासत शुरू होगी तो वो फिर जो होना था वो भी नहीं होगा। बिल्कुल। और जो सीवरेज के मसाइल हैं, ये अभी ब्रेक में थे तो कॉल मुझे आई, वो अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं मियां रियाज शाहिद और सदर भी हैं मोंटगोमरी बाजार के। वो बता रहे थे कि आज 4-5 दिन हो गए हैं वहाँ पर सीवरेज का इतना ज़्यादा मसला है और मैं रोज़ाना कॉल करता हूँ वासा को, लेकिन कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा। तो अब देखें कि अगर मोंटगोमरी बाजार एक मसरूफ़ तरीन बाजार है, वहाँ पर मार्केटें हैं और करियाना की वहाँ पर बाकायदा एक मार्केट है, तो जो लोग वहाँ पर ख़रीदारी के लिए आएंगे और 4-5 दिन से अगर वो पानी वहाँ पर गटरों का जमा है, वो बदबूदार पानी की वजह से, वो तो फिर दोबारा वहाँ पर नहीं आएंगे। तो इसमें हमारे अदारों को भी चाहिए कि वो भी जल्द रिस्पॉन्स किया करें ताजरों को, क्योंकि वो कारोबारी तबका हैं, टैक्स पेयर्स हैं, और जो हमारे दुकानदार हैं, ताजर हजरात हैं, उनको भी चाहिए कि वो ऐसे मसाइल से बचा करें, खुद ख्याल किया करें, जिससे आपके बाज़ार का निज़ाम जो है वो किसी भी, वो वासा का हो या फिर सफाई का हो, खुद भी इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और जैसे वो अब बता रहे हैं कि 4-5 दिन हो गए, तो इसमें तो ये देखें कि ये तो नाअहली है ना फिर आपके अदारों की, कि आपको शिकायत भी आ रही है, इसके बावजूद आप नहीं जा रहे। तो 8 बाज़ारों की खूबसूरती के लिए सफाई का निज़ाम बेहतर होना, पार्किंग के मसाइल का हल होना और इंक्रोचमेंट खत्म होना, ये सबसे अहम 3 चीजें। और जो खुली तारें इतनी लटकती हैं उससे हादसात की शरह में बड़ा इजाफा होता है, तो ये भी एक बड़ा मसला है फजील। देखें, ये तो फेस्को की जानिब से दावा किया गया था कि हम सारी जो तार हैं फेस्को के बिजली के, उनको हम कवर कर देंगे प्लास्टिक पाइप के अंदर, लेकिन इसको भी 7-8 माह गुजर चुके हैं, कभी तक कोई इस पे उनका कोई शॉर्ट सर्किट्स के वाकयात भी आपको पता है। शॉर्ट सर्किट मोंटगोमरी बाजार के अंदर पिछले साल वाकया हुआ था, 7-8 लोग वहाँ पर वो उस वाकये की वजह से जाम बक हो गए। और इसके अलावा कपड़ा मार्केटों के अंदर जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तो लाखों नहीं करोड़ों का नुकसान लोगों का होता है। तो इस चीज़ पर हमेशा वो यही उनका रहता है कि लोहे के शटर्स हैं दुकानों के ऊपर, उनसे तारें गुजरती हैं, अगर थोड़ा सा भी शॉर्ट सर्किट हो जाए तो वो वहाँ पर आग मच जाती है और कपड़ा वहाँ पर पड़ा होता है दुकानों में, और कोई तार जमीन पे गिर गई, जमीन पे पानी है, तो मतलब कोई भी ऐसा हमने मौका जाने नहीं देना जिससे कोई नुकसान ना हो। मतलब गलती होगी, बन गया है वही ना कि इतने ज्यादा मसाइल के, खुली तारों के मसाइल, जैसे कि अभी मोंटगोमरी बाजार का फजील ने बताया। अगर हम रेलवे रोड की भी बात करें तो वहाँ पे भी जैसे मौसम बदलता है, बारिशें स्टार्ट होंगी, तो वैसा कितने ज्यादा मसाइल है कि पानी खड़ा हो जाता है, जिससे ट्रैफिक का भी एक आपको पता है कि वहाँ पे जम्मे गफीर होता है कि कितना मुश्किल है। और फिर ऊपर से अगर उस वहाँ पे पानी होगा और कोई वासा के लिए जो है वो एक सटल कोई तरीका नहीं है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। कारोबारी जिंदगी तो मुतासिर होती ही होती है, साथ में आने जाने खरीदारों के लिए और
روزانہ کی بنیاد پہ جو لوگ وہاں سے گزرتے ہیں ان کے لیے بھی بہت سارے مسائل ہیں. بالکل ایسا ہی جیسا کہ مطلب چند اگر ملی لیٹر بارش ہو جائے تو ان کے لیے نکاسی آب کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے واسطہ کے پاس. مطلب بڑی روڈز اور بڑی شاہراہوں پہ یہ کچھ کر نہیں سکتے. تو گھنٹہ گھر کے تو جو گنجان جو ہے بازار ہیں اور ٹریفک چلتی ہے اور آپ کو پتہ ہے بہنگم سے ٹریفک مسائل ہیں اور بیجا لٹکتی ہوئی جو بجلی کی تاریں ہیں. تو ان مسائل کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ فیصل آباد گھنٹہ گھر کے حوالے سے کچھ سالڈ پالیسی لانچ کرنی چاہیے جہاں پارکنگ کے پلازے بھی جو ہے بنایا جا سکے اور ان کے مسائل بھی حل ہوں, اور کچھ ایسے اقدامات اٹھانے چاہیے تاکہ مطلب جو دکان کے آگے روڈ جو ہے نا اس کو وسیع کرنا چاہیے. جو مطلب روڈ وسیع ہے اور اس کی جتنی بھی مطلب انہوں نے کر دی ہیں انکروچمنٹ کر دی ہیں, ٹھیلے لگا دی ہیں بیجا, ہر بندے نے آ کے وہاں پہ کاروبار کرنا شروع کر دیے ہیں اور کہاں پہ ان کی حدود ہے. آپ اگر چکر لگائیں تو آپ کو پتہ چلے کسی دن چھٹی والے دن دیکھیں تو اگر بازار بند ہوں تو آپ دیکھیں گے کتنی خوبصورت گھنٹہ گھر کے بازار ہیں اور اتنی وسیع و عریض بازار ہیں کہ جناب کوئی بھی 2 وے ٹریفک چل سکتی ہے. لیکن ابھی جو صورتحال ہے 1 وے, میں سمجھتا ہوں کہ پیدل چلنے والے کا بھی جو ہے وہ جینا محال ہے, وہ چل ہی نہیں سکتا وہاں پہ. بیجا جو ہے وہ ایسے مسائل ہیں جس پہ ہم ہمیشہ سے بات کرتے آئے ہیں اور امید کر سکتے ہیں کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ یہ حل ہو. عمران آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اور ہمارے پروگرام کو وقت دیا. فضیلہ آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اور ہمارے پروگرام کو وقت دیا. اور جتنے بھی انتظامیہ ہے اس کا اس میں بہت اہم کردار ہونا چاہیے, تاجر برادری کا اس میں بہت زیادہ اہم کردار ہونا چاہیے تاکہ ایٹ لیسٹ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ان سے اگر ہم شروع کریں تو بڑے مسائل کو حل کرتے وقت بہت سارے مسائل کو ہم جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. اللہ کرے کہ بہت جلد یہ مسائل حل ہو جائیں. وقت ایک چھوٹی سی بریک کا, ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور بڑھتی ہوئی مہنگائی میں ریٹ لسٹ کے بارے میں جاننا بہت زیادہ ضروری ہے اور آج کے کیا بھاؤ ہیں یہ جانیں گے آج کے اسپیشل سیگمنٹ آج کے بھاؤ میں. سبزی اور فروٹس کے ریٹس کیا ہیں, چکن کے ریٹس کیا ہیں, اسی پہ ہمیں اپڈیٹ کریں گے محمد بلال ٹوگر. جی بلال. جی بالکل, مارکیٹ کمیٹی فیصل آباد کی جانب سے آج بروز سوموار کی ریٹ لسٹ جو جاری کر دی گئی ہے. برائلر مرغی کا گوشت محض مذاق صرف 3 روپے سستا ہوتا دکھائی دیا ہے. قیمت 480 سے 400 جو ہے وہ اس وقت 77 روپے کلو پہ پہنچی ہے. اگر انڈے فارمی کی بات کریں 333 روپے درجن کی مہنگی ترین سطح پہ برقرار ہیں. سبزیوں میں آج بھرپور تیزی ہے جبکہ پھل مستحکم دکھائی دیتے ہیں. چھلکا 5 روپے صرف سستا ہوا ہے, 90 سے 85 کا. پیاز 7 روپے مہنگا ہے, 148 سے 155 کا. ٹماٹر 5 روپے مہنگا ہوا ہے 95 روپے سے 100 روپے کلو. لہسن دیسی سرخ 10 روپے مہنگا ہوا ہے 520 سے 530 روپے کلو. لیمو چائنا جو ہے وہ 15 روپے مہنگا ہوتے ہوئے 65 روپے سے 80 روپے کلو ہو گیا ہے. پھول گوبھی 20 روپے مہنگی ہوئی ہے 65 روپے سے 85 روپے کلو. کریلا 10 روپے مہنگا ہوا ہے 115 روپے سے 125 روپے کلو. شملہ مرچ 20 روپے مہنگی ہوئی ہے 125 سے 145 روپے کلو. چکندر 10 روپے مہنگی ہوئی ہے 85 سے 95 روپے کلو. سیب کالا کلو 265 روپے ہے. سیب گاچا 220 پہ ہے. کیلا 125 روپے درجن پہ برقرار ہے. امرود 90 روپے. انگور گولا 220 روپے. 200 روپے انگور ٹافی 200 روپے. انگور سندرخانی 350 روپے کلو پہ برقرار ہے. انار کندھاری 280. انار بدانا 600 روپے کلو کی قیمت کے اوپر برقرار ہے. ہفتے کے آغاز کے اندر ہی عوام کو بھرپور تیزی کا سامنا کرنا پڑا ہے جس میں مہنگائی جو ہے وہ لگتا ہے عوام پہ پھر سے دونوں ہاتھوں سے حملہ آور ہے. سستا پروٹین نہ تو برائلر مرغی کا گوشت عوام کے لیے سستا ہے, نہ انڈے سستے ہیں اور سبزیوں کی قیمتیں بھی بڑھتی ہوئی دیکھی جا رہی ہیں. جی شکریہ بلال, آج کے بھاؤ کے حوالے سے آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ. اگر بات کریں اپنے روٹین کی تو روز پیٹل پاکستان کا نمبر 1 برانڈ ہے جو 40 سال سے ہماری زندگی کے ہر لمحے کو خاص بنا رہا ہے. سب سے نرم اور بہترین ٹیشو پیپرز بنانا روز پیٹل کی پہچان ہے. روز پیٹل فیشل ٹیشوز کی بہت ساری ویرائٹیز جو ہے وہ مارکیٹ میں دستیاب ہیں جس میں پاپ اپ, اسینشیل, اوکیجن پیک, پرفیوم پیک, ملٹی کلر, سمارٹ پیک ریگولر اور سمارٹ پیک پرفیوم شامل ہے. اور حال ہی میں روز پیٹل نے اپنا اسینشیل پیک کو متعارف کروایا ہے. اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ کوالٹی ٹیشوز تو ہیں ہی, اس میں کوانٹٹی بہت اچھی ہے. 70 ٹیشوز اس میں ہمیں ملتے ہیں, وہ بھی ان جسٹ 150 روپیز. 150 میں آپ کو ایک اچھی خاصی کوانٹٹی مل جاتی ہے. ساتھ ہی ساتھ اس کے پرفیوم پیکیجنگ کی جو ریڈ میں آپ کو باکس دکھائی دے رہا ہے, اس کی پیکیجنگ کو چینج کیا گیا ہے. بہت ہی اٹریکٹیو پیکیجنگ ہے اور بہت ہی مزے کی بات یہ ہے کہ اس پیک میں بھی جو ہے وہ ٹیشوز کی تعداد کو بڑھا دیا گیا ہے. پہلے ہمیں پرفیوم پیک میں صرف 100 ٹیشوز ملتے تھے لیکن اب ہمیں 150 ٹیشوز ملتے ہیں.
اور اس کی اٹریکٹیو پیکیجنگ جو ہے اسے اور بھی زیادہ خوبصورت بنا رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ روز پیٹل نے اپنے ڈیلکس پیکنگ کو اوکیجن پیکیجنگ میں چینج کر دیا ہے تاکہ ہم اپنے لمحات کو مزید خوبصورت بنا سکیں. اور یہ جو ڈیلکس پیک جو پہلے ڈیلکس کے نام سے تھا لیکن اب اوکیجن پیک ہمیں ملتا ہے صرف 400 روپے میں. تو ہمیشہ سے روز پیٹل کی کوشش رہتی ہے کہ وہ ہماری زندگی کے جتنے بھی خوبصورت لمحات ہیں اس میں ہمیں سرو کرتے رہیں اور اپنی خوبصورت پیکیجنگ کے ذریعے یہ ہمارے ٹیبلز کی خوبصورتی کو بھی بڑھا دیتے ہیں. تو ہمیشہ سے یہ ان کا دعویٰ بھی رہا ہے اور ہم سب بھی جانتے ہیں کہ روز پیٹل پاکستان کا نمبر 1 برانڈ ہے. اگر صحت کے حوالے سے بات کریں تھوڑی سی، اور کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ٹیشوز کی بات کی تو ہم اپنے روٹین میں بہت زیادہ اس کو استعمال بھی کرتے ہیں اپنے صحت کے حوالے سے بھی. اور صحت کی جب بات کی جاتی ہے تو اس میں متوازن غذا کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کہ کس طرح سے ہم ایک بیلنس ڈائٹ کے ذریعے اپنی لائف کو اور اپنے لائف سٹائل کو مینٹین کر سکتے ہیں. اسے صرف چند مہینوں یا چند دنوں کے لیے نہیں ہونا چاہیے بلکہ اسے تھرو آؤٹ دا ایئر ہمارے ساتھ اس طرح سے ہمیں اپنی روٹین کو سیٹ کرنا چاہیے جو چاہے گرمی ہو سردی ہو جیسے بھی موسم بدلے جس طرح سے بھی حالات ہوں ہماری لائف جو ہے وہ سیٹل رہے. کیونکہ آپ کی صحت تندرستی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس نعمت کو کس طرح سے ہم انجوائے کر سکتے ہیں بیلنس ڈائٹ کے ساتھ وہ بہت زیادہ ضروری ہے. جب ہم بیلنس ڈائٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم اپنے چھوٹے بچوں کی بات کر لیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ہیلدی فروٹس دیں ویجیٹیبلس دیں. بچے جب بڑے ہوتے ہیں ٹین ایج میں ہوتے ہیں تب بھی ہم ان کی یہی بات کرتے ہیں کہ ان کے لیے کس طرح کی ڈائٹ ہونی چاہیے ورکنگ لیڈیز کے لیے یا مرد حضرات کے لیے کس طرح کی ڈائٹ ہونی چاہیے. لیکن ہمارے جو عمر رسیدہ افراد ہیں جس میں ہماری نانی دادی ہمارے گھر کے بڑے بزرگ شامل ہیں ان کی غذا کس طرح کی ہونی چاہیے ان کو ہم بڑا نگلیکٹ کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہماری روٹین بہت زیادہ مصروف ہے تو ہم کس طرح سے ان کا خیال رکھ سکتے ہیں. اسپیشلی ان کو ہماری توجہ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. ان کے لیے کس طرح کی جو ہے وہ غذا ہونی چاہیے اور کس طرح کی ان کی روٹین ہونی چاہیے اسی حوالے سے آج جو ہے بات کرنے کے لیے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے ڈاکٹر سریا اختیار ہیں چیف ڈائٹیشین اینڈ ہیڈ آف ڈائٹ ڈپارٹمنٹ الائڈ ہاسپٹل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. ساتھ ہی ساتھ ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے ڈائٹیشین ہے ڈاکٹر نمرا الوی. السلام علیکم نمرا. کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ فار کمنگ. ڈاکٹر صاحبہ ہم بات کرتے ہیں جب غذاؤں کے حوالے سے تو ہم بچوں کے بارے میں بات کرتے ہیں بڑوں کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن ہمارے جو بزرگ ہیں گھر میں جیسے ہمارے نانی دادی ہیں یا ہمارے جتنے بھی ارد گرد ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو عمر رسیدہ ہیں ان کی غذاؤں کی کتنی اہمیت ہے اور ان کی غذا کس طرح کی ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ زینت, آپ نے مجھے انوائٹ کیا اسپیشلی اس ٹاپک کے لیے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو کافی حد تک نگلیکٹڈ ہے ہمارے گھروں میں کیونکہ ہم سب لوگ جو ہے نا جیسے ہی موسم میں تبدیلی آتی ہے تو ہم بچوں کی طرف تو ہمارا دھیان ہوتا ہے کہ گھر میں ایک چھوٹا بچہ ہے جس کے لیے ہم نے اس کو پریونشن کرنی ہے کہ اس کو سردی سے بچانا ہے. اگر اس کو سردی لگی تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے. تو چھوٹے بڑے سب کانشیس ہوتے ہیں چھوٹے بچے کے لیے لیکن ہمیں یہ ذہن میں نہیں رہتا کہ ہمارے گھر میں کچھ بزرگ بھی ہیں اور وہ ایسے بزرگ آپ کو پتا ہے کہ عمر کے ساتھ ساتھ جو اولڈ ایج لوگ ہوتے ہیں نا ان کی طبیعت بھی بچوں جیسی ہو جاتی ہے بلکہ کافی حد تک بچپن اور بڑھاپا ملتے جلتے ہی اس میں علامات آ جاتی ہیں. تو یہ میں ہمیشہ یہ سمجھتی ہوں کہ والدین ہوں یا بڑے ہوں تو ہم آج اگر جو کچھ بھی ہیں ظاہر ان کی محبت کی وجہ سے ہیں. انہوں نے ہمیں بچپن میں جتنی محبت سے پالا ہے جیسے ہمیں انگلی لے کے چلایا ہے اپنا نوالا چھوڑ کے ہمارے منہ میں ڈالا خود بھوکے رہ کے یا خود جیسے بھی انہوں نے اپنا گزارا کیا لیکن اپنی اولاد کا پیٹ والا. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں اور وہ بڑھاپا بذات خود ایک بیماری ہے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ خوش قسمتی بھی ہے کیونکہ کوئی زندگی کے مراحل کو گزر کے آگے گیا تو پھر ہی اس نے بڑھاپا دیکھا نا. اب اگلی بات آ جاتی کہ ایسے لوگ جو عمر رسیدہ ہیں اور بڑھاپے میں ان کی ایج ہے تو ہمیں ان کی صحت کا کیسے خیال رکھنا چاہیے. دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی بلکہ میں یہ کہوں گی کہ آج کا ہمارا یہ پروگرام جو ہے نا وہ والدین کے لیے ہم ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں اور اولڈ ایج لوگوں کے لیے. یہ ہمیشہ ہی بڑے وی آئی پی ہوتے ہیں اور انہیں ہونا بھی چاہیے. اچھا جی اس طرح سے ہے کہ عمر کے ساتھ ساتھ ہمارے جسم کی جو فزیکلی جو چینجز آتی ہیں نا تو جیسے انسان بڑھاپے میں انٹر ہوتا ہے تو اسے بہت ساری ڈیفیشنسیز ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس میں الٹیمیٹلی ایک تو عمر کا تقاضا ہے دوسرا یہ ہے
کہ ہمارا جو سسٹم ہے نا باڈی کا، جسے ہم میٹابولزم کہتے ہیں، وہ سلو ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جسم کی جو ہے نا وہ ایکٹیویٹی کم ہو جاتی ہے، اس میں اسٹرینتھن کم ہو جاتی ہے. جیسے ہڈیوں کا معاملہ ہو جاتا ہے کہ اس میں کمزوری آ جاتی ہے، چلنا پھرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. اور سب سے پہلے جو مجھے فیل ہوتا ہے نا کہ جو زیادہ ایج کے لوگ ہیں ان کو جو معاملہ ہوتا ہے اسے زیروسٹومیا بولتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ماؤتھ جو ہے اس میں ڈرائینس آ جاتی ہے اور ٹیسٹ بڈ وہ ختم آلموسٹ ہو جاتے ہیں، انہیں فیل نہیں ہوتا کہ اس چیز کا کیا ٹیسٹ ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ ایک ایسا شخص جو اس کیفیت میں مبتلا ہے، اسے یہ نہیں پتا چلتا کہ میں جو کھا رہا ہوں یا مجھے کچھ دیا جا رہا ہے اس کا ذائقہ کیا ہے، اسے یہ نہیں سمجھ آتی کہ گرم کتنا ہے ٹھنڈا کتنا ہے، انہیں کھایا نہیں جاتا، ڈرائینس ہوتی ہے ماؤتھ کی. تو میں آج اس پروگرام کے حوالے سے سارے لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ پلیز یہ ضرور دیکھیں کہ آپ کے گھر کے جو بزرگ ہیں کیا ان کے ٹیسٹ بڈ ٹھیک ہے، ان سے پوچھا کریں کہ یہ کیسا ذائقہ لگا. ٹھیک ہے. پھر اگلی بات یہ کہ چونکہ میدا بھی کچھ کمزور ہو جاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی خوراک میں ایسی چیزیں شامل کریں جن کو وہ آسانی سے ہضم کر پائیں. جیسے نرم غذا ہو گئی، دلیا ہو گیا، ساگو دانہ، روٹی جو ہے وہ شوربے میں بھگو کے دیں، بڑے بوٹی کے پیس کی بجائے قیمے کی شکل میں انہیں دیں. تو کوشش کریں جیسے اسپیشل مینج کرتے ہیں نا بچوں کی ڈائٹ کو، اسی طرح سے بڑوں کی ڈائٹ کو بھی مینج کریں. تو ایک تو یہ ہو گیا. اگلی جو چیز ہوتی ہے نا وہ عمر کے ساتھ ساتھ ایک ایسی ڈیزیز بھی کہیں گے اور علامات میں بھی سارکوپینیا کہتے ہیں اسے. سارکوپینیا کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ مسل جو ہے نا وہ شرینک ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ویسٹیج ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک انسان جب ینگ ایج میں ہوتا ہے تو اس کا کتنا لمبا قد اور کتنی اچھی صحت ہوتی ہے. وقت کے ساتھ ساتھ اس کے مسل میس جو ہے نا وہ شرینک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر ان کی ہڈیوں میں وہ الاسٹیسٹی نہیں رہتی، ان سے چلنا مشکل ہو جاتا، تو انہیں سپورٹ کی ضرورت ہے. لہذا بچوں کو چاہیے، ایون کہ اگر بچوں کے بچے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ دادا نانا ان کو سپورٹ کریں، نانا دادی ان کو سپورٹ کریں اور ان کے کھانے کا بھی بندوبست کریں. اگلی بات یہ ہے کہ اس عمر میں ہر بندہ جو ہوتا ہے نا اسے صرف اپنی ہی سوچ نہیں ہوتی، اسے پوری فیملی کی سوچ ہوتی ہے. بالکل. جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں ان کو ایک تو زندگی کی کچھ ایسے معاملات میں سے وہ گزرے ہوتے ہیں کہ وہ ان کی زندگی پہ بڑے اثرات ہوتے ہیں. سپوز اگر کوئی اولڈ ایج آدمی ہے تو اس کی وائف کی اگر اللہ نہ کرے ڈیتھ ہو گئی وہ اکیلے ہو جائیں گے. بالکل. اسی طرح سے اگر کوئی عورت ہے اولڈ ایج، اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تو وہ عورت اکیلی رہ جائے گی. سو یہ اکیلا پن بھی سائیکولوجیکلی پرابلم کرتا ہے، تو ان کو کمپنی چاہیے ہوتی ہے. دیکھیں بزرگ اس لیے نہیں ہوتے کہ سارا دن ابا جی آپ یہ سودا لے آئیں، ابا جی یہ بچوں کو کھلا دیں، وہ ابا جی بیچارے جو ہے نا سارا دن ادھر ادھر، تو ان کی خوراک کے لیے جو ہے نا وہ کانشیس نہیں ہوتے. تو میں یہ ریکویسٹ کرتی ہوں سب سے کہ برائے مہربانی اس چیز کو ذہن میں رکھیں. ہماری نئی جنریشن میں مانتی ہوں کہ بہت مصروف ہے، سارا دن یونیورسٹی، سارا دن ڈیوٹیز، لیکن جو موبائل کو ٹائم دیتے ہیں نا وہ اپنے والدین کو دیں. اور اسی حوالے سے میں ایک اور بات بھی کرنا چاہوں گی کہ اولڈ ایج میں میموری کم ہو جاتی ہے، یاد نہیں رہتا. تو کبھی ایسا نہ کیجیے گا کہ اگر کسی نے آپ سے، آپ کے بڑوں نے کچھ مانگا ہے یا کچھ بات کی ہے تو یا انہیں کو بھول گئی بات تو آپ انہیں ڈانٹ دیں. دیکھیں انہوں نے پتہ نہیں آپ کی کتنی باتوں کو ساری زندگی سنا ہے. آج اگر وہ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جو شاید ان کی زبان سے وہ نہیں نکلنی چاہیے تھی، اس کو برداشت کریں. سو آج اس پروگرام کے حوالے سے ہم کافی ساری باتیں کرنے والے ہیں، کیونکہ ہم اکثر دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ کہ والدین بچوں کی، بچہ ایک بات کو جو ہے نا وہ بار بار ریپیٹ کرتا ہے اور ماں باپ اس کو سنتے ہیں، لیکن جب وہی ماں باپ بڑھاپے کو پہنچتے ہیں تو بچوں کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایک سے دوسری بار جو ہے اپنے والدین کی بات کو سننا. تو کھانے پینے کے ساتھ ساتھ وہ جو کمپنی کی آپ نے بات کی ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تاکہ وہ جو ہے سائیکالوجیکلی بھی بہت زیادہ ہیلدی رہیں. نمرا اس حوالے سے آپ کیا کہتی ہیں کہ کس عمر کے بعد جو ہے وہ اسپیشلی ہمیں اپنے کھانے پینے کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے بڑوں کے کھانے پینے کا، تاکہ جو ہے وہ فزیکلی بھی ایکٹیو رہ سکیں اور مینٹلی بھی جو ہے ان کی ہیلتھ جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہو؟ اچھا جی، بیسیکلی زینت جب انسان بڑھاپے کو پہنچتا ہے نا، یہ جو ایلڈرلی پیپل ہیں اس ایج میں آ کے دو میجر پرابلمز ہوتے ہیں. ایک تو وہ فزیولوجیکلی ہٹ ہوتے ہیں، ایک وہ سائیکولوجیکلی ہٹ ہوتے ہیں. بالکل. یہ ایسا ٹائم ہے، یہ نیچرل چینجز ہیں، اللہ پاک کی طرف سے آنے والے چینجز ہیں. ہارمونز کا لیول ڈیکریز ہو رہا ہے، کیلشیم وائٹامن ڈی کی کمی آ رہی ہے. جو ہٹا کٹا نوجوان تھا اس کا پوسچر ڈاؤن ہو رہا ہے، اس کے مسل میس لاس ہو رہا ہے، اسکن پتلی ہو رہی ہے، ڈیمنشیا کے ایشوز آ رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ جب ہم ان کو بالکل تنہا چھوڑ دیتے ہیں،
अकेले छोड़ देते हैं, हम साइकोलॉजिकली उनको हिट करते हैं, तो इस चीज को हम निगलेक्ट कर जाते हैं। हालांकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है फोकस करने के लिए, हम उनको अकेला नहीं छोड़ना, क्योंकि देखिए वो 100 तरह की सोचें आती हैं, एक आपका जिस्म में हिम्मत नहीं है, फिर आपका दिमाग जो है वो भी बेबस हो जाएगा, तो आप बहुत जल्दी डाउन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हम ही हैं जो कि एजिंग के प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं। इसके लिए हमें डाइट की, जैसे आपने बात की है, तो डाइट हमें बचपन से लेके बुढ़ापे तक डाइट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये हमने फॉलो करनी ही करनी है। बल्कि आप देखें कि जो अपने यंग एज में हेल्दी होते हैं और एक्टिव होते हैं ना, वो लेट, उनमें स्लो एजिंग प्रोसेस होता है, वो बूढ़े लेट होते हैं। उनकी निस्बत आप वो देखें जो एक्सरसाइज नहीं करते थे या बस ओवर ईटिंग कर ली या अंडर वेट रह गए, उनको ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है ओल्ड एज में। तो ओल्ड एज में यही है कि हम उनको जो है वो खाने पीने का सिस्टम देखें, जैसे अब्रॉड कंट्रीज में मील्स ऑन व्हील्स के प्रोसीजर पे वो चलते हैं, हॉट मील प्रोवाइड किया जाता है ओल्ड एज पर्सन को। तो जब वो इतना कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं, बीइंग अ मुस्लिम होकर हमारे अंदर वो चीज़ है, हमारे इस्लाम हमें सिखाता है, तो हम क्यों नहीं अपने पेरेंट्स के लिए एफर्ट करें। हमें चाहिए कि हम उनके लिए रेडी टू ईट मील उनको प्रोवाइड करें। और जैसे बात की कि टेस्ट बर्ड्स के बहुत इश्यूज उनके अंदर आते हैं, इवन उनको थर्स्ट का भी नहीं पता चलता कि मुझे प्यास लग रही है या नहीं लग रही। ये चीज हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है जो उनके टेक केयर उनको करते हैं कि वो उनको टाइम टू टाइम इस तरह से पानी की फॉर्म में या फ्रेश जूसेस की फॉर्म में उनको पानी भी दें, और साथ में खाने पीने की जो है वो क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, पोर्शन कितना होना चाहिए। डॉक्टर साहब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने भी टेस्ट बर्ड की बात की कि उनको जायके का पता नहीं चलता, तो हम किस तरह की ग़िज़ाएं उनको दे सकते हैं, कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं। और जैसा कि कहते हैं कि जैसे बुजुर्ग होता जाता है वो बिल्कुल बच्चे की तरह होता है, तो मूड स्विंग्स भी उनके बहुत ज़्यादा होते हैं, तो किस तरह की जो है वो ग़िज़ाएं उनके लिए बेहतरीन है। सबसे पहले बात तो ये वही जो निम्रा ने बात की कि इंसान की जो शुरू की ज़िंदगी की ग़िज़ा होती है ना, उसके असरात बुढ़ापे पे भी होते हैं। अगर किसी ने जवानी में बहुत ज़्यादा खाया है और ऐसा खाया है जिसने उसको मोटापा भी किया, उसको शुगर भी कर दी, उसका ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया, तो लाजमी बात है कि फिर बुढ़ापे में उसके ज़रा ज़्यादा असरात होते हैं। देखिए ओल्ड एज लोगों को जिनको हमने न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट करनी होती है ना, उसका भी एक तरीका होता है। ऐसा नहीं होता कि हम जो दिल करे उनको दे दे। सबसे पहले तो हमें उनके दांतों की पोजीशन को देखना है कि क्या उनके दांत जो है वो इस काबिल हैं कि वो रोटी खा सकें या वो हर चीज खा सकें। उस हिसाब से हमने उनका टेक्सचर जो है ना ग़िज़ा का वो डिजाइन करना होता है। तो जनरली ओल्ड एज लोगों के दांतों का इशू होता है तो सॉफ्ट डाइट ही हम रिकमेंड करते हैं। हम उन्हें कच्ची सब्जियां या सख्त फल खाने से मना करते हैं, उसी प्योरी बना दें, कस्टर्ड में डाल दें या सॉफ्ट वे में इस तरह से उनको चीजें दे दें। दूसरी बात ये कि उनके न्यूट्रिशन मैनेजमेंट में जो ज्यादा देखने वाली चीज ये होती है कि ओल्ड एज में आंतें जो है ना वो कुछ स्लो हो जाती हैं। तो आमतौर पे बुजुर्ग लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है जी। तो फिर हमें ग़िज़ा में वो चीजें रखनी होती हैं, जैसे हम ऑयल का रिकमेंड करते हैं, जैसे ऑलिव ऑयल हो गया या मक्खन थोड़ा सा उसमें डाल दें या देसी घी जो है उनकी फीड के अंदर मिक्स कर दें, उससे उनकी आंतें जो है ना वो उनकी लुब्रिकेशन भी रहेगी और वो प्रॉब्लम नहीं करेंगी। अगली बात ये कि अगर किसी को शुगर है तो लाजमी बात है हमने उनका जो मेन्यू प्लान करना है, हमने उसमें एडेड शुगर नहीं करनी है। जो नेचुरल है थोड़ा बहुत वो दिया जा सकता है, लेकिन ये जो आर्टिफिशियल ये जो शुगर होती है, व्हाइट शुगर, ये हमने मना करनी होती है। अगली बात ये कि ऐसे लोगों को हमने ये भी देखना है कि इतना ज्यादा पेट भर के ना खाएं, छोटे छोटे पोर्शन। जैसे एक बच्चों को आपने दिया है ना, एक तो बाउल छोटा हो या उसमें क्वांटिटी थोड़ी हो। दूसरा ये कि पानी की जो बात है ना वो अक्सर ओल्ड एज लोगों को वो निगलेक्ट हो जाती है। तो ये बड़ों की जिम्मेदारी होती है कि जब भी कुछ खाने के लिए उनके सामने रखें, पहले उन्हें थोड़ा सा पानी पीने के लिए दें। मैंने नोट किया कि आमतौर पर जो बुजुर्ग लोग हैं, आप सामने पानी रख देंगे ना, उन्होंने दूसरी चीज तो खा लेनी, पानी वहीं पड़ा रहता है। सो इस पे भी फोकस होना चाहिए। हमने जो है ना अगली चीज ये भी देखनी है कि क्या उनकी बॉडी में चलने की इतनी ताकत है कि वो आराम से वॉशरूम तक जा सकते हैं। कुछ लोग ऐसे जिनको बोन्स के डिसऑर्डर होते हैं या अल्लाह ना करे कोई गिर गए हैं तो चोट लग गई, वो बुजुर्ग लोग सिर्फ इसी वजह से नहीं खाते या कम खाते हैं कि अगर मैंने कुछ खाया तो मुझे वॉशरूम में जाना पड़ेगा। सो इस तरह से भी फैमिली को सपोर्ट करनी चाहिए कि उनके लिए घर में कुछ वॉशरूम में
کموڈ لگوائیں یا کچھ اس طرح کی ایک چیئر ملتی وہ رکھوائیں تاکہ ان کو فیسلٹی ہو. اور وہ صرف اس مسئلے میں کہ جی میں واش روم میں کیسے جاؤں گا اور میں یہ کیسے میرا مسئلہ حل ہوگا, وہ لوگ کھانا چھوڑ دیتے ہیں. اپنے گھر میں اتنا ریسٹرکٹیڈ ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم نے ایسا ماحول پرووائڈ کیا ہے نا, اس وجہ سے. اگر یہ ساری سوسائٹی کی ذمہ داری ہے, یہ سارے معاشرے کی ذمہ داری ہے. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی دیکھیں یورپ جو کہ نان مسلم لوگ ہیں انہوں نے اولڈ ایج لوگوں کے لیے کتنے پلان دیے ہوتے ہیں. یہاں اولڈ ایج لوگ, پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی گورنمنٹ جاب میں ہے تو چلے اس کی تو کوئی پینشن وغیرہ لگ گئی ہوگی, لیکن وہ بھی آج کل سن رہے ہیں کہ وہ بیچارے پریشان بیٹھے ہیں. دوسری بات یہ کہ جب اولڈ ایج لوگ جس عمر میں جاتے ہیں تو پھر ان کی جائیدادیں بٹ جاتی ہیں, پھر وہ اکیلے رہ جاتے ہیں. ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں سارا کچھ اپنے بچوں کو بانٹ دیں, اور وہ بانٹنے کے بعد انجام کیا ہوتا ہے, استغفر اللہ. دیکھیں آج کل پاکستان میں بچوں کے ہاتھوں وہ نیگلیکٹ ہو رہا ہے. اگر آپ اولڈ ایج ہاؤسز میں جا کے دیکھیں تو اتنی خوفناک کہانیاں ہوتی ہیں کہ بچے موجود ہیں جی, اچھے اچھے کام کر رہے ہیں, لیکن ماں باپ جو ہیں وہ اولڈ ایج ہوم میں. میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ کرے ہمارے پاکستان میں یہ نوبت ہی نہ آئے کہ اولڈ ایج ہوم جو ہے وہ بنے. ہمارے بچوں کو, ہمارے آنے والی نسلوں کو اپنے بڑوں کی اتنی قدر ہو کہ وہ صرف جائیدادوں کے چکر میں نہ رہیں. وہ یہ دیکھیں کہ میری ماں میری جائیداد ہے, میرا باپ میری جائیداد ہے. اور آج کے اس بڑے اہم ٹاپک پہ لگتے ہاتھ ایک اور بات کر دوں گی. ہمارے نا کچھ متس بنی ہوئی ہیں کہ جی والدین جو ہے نا وہ انہیں بیٹیوں کو کے گھروں میں نہیں رہنا چاہیے یا اس طرح سے. دیکھیں اگر پیرنٹس کا کوئی بیٹا ایسا ہے جو تھوڑا بزی ہے جی, اس کے پاس ٹائم نہیں ہے, یا بہو بہت بزی ہے جی, اس کے پاس ٹائم نہیں, تو ایسا ہرگز مت کریں کہ ایک باپ وہیں پہ بیٹھا رہے. اگر بیٹیاں نزدیک ہیں یا بیٹیاں اپنے باپ کو اپنے پاس رکھ سکتی ہیں نا تو یہ کوئی جرم نہیں ہے. بالکل ریسپانسبلٹیز ہیں دونوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی بیٹی کے گھر سے دعوت کھاتے تھے. تو کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہمیں بیٹیوں کے گھر سے تو پانی بھی نہیں پینا چاہیے. میں پرسنلی اس کی اگزامپل ہوں. میری والدہ کی ڈیتھ کو 12 سال ہو گئے, تو مجھے لگا کہ جس طرح سے ہونا چاہیے کیئر وہ نہیں ہے, تو میں نے ریکویسٹ کی اپنے فادر سے کہ ابا جی آپ میرے پاس ہیں. تو الحمدللہ میرے فادر میرے پاس ہیں, میرے گھر میں برکت ہے, مجھے خوشی ہوتی ہے. میں انہیں جیسے ہم ساری فیملی انہیں کوئی چیز سرو کر رہا ہوتا ہے, کوئی چیز سرو کر رہا ہوتا ہے, تو بظاہر شاید کچھ لوگوں کو لگتا ہوگا کہ سوسائٹی کے متس ہیں جن کو توڑنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے, کیونکہ پیرنٹس جو ہے وہ بیٹا اور بیٹی دونوں کی ایکول رسپانسبلٹی ہے, اور کس طرح سے ان کا خیال رکھا جا سکتا ہے اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. وقت ایک چھوٹی سی بریک کا, ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10, اور اپنے گھر کے بزرگوں کی بات کی جائے تو ان کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. ان کو بر وقت کھانا دے دینا کافی نہیں ہے کہ آپ ان کی ڈائٹ کا خیال رکھیں پہ دے رہے ہو, ان کو کھانا جو ہے وہ ٹائم پہ دے رہے ہو, ساتھ میں ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, ان کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی روٹین بہت زیادہ بزی ہے تو صبح کے اوقات میں یا شام کے اوقات میں آدھے گھنٹے کے لیے, پونے گھنٹے کے لیے ان کو ساتھ لے کے واک پر نکل جائیں, تاکہ آپ ان کے ساتھ کوالٹی ٹائم بھی اسپینڈ کر سکیں اور ان کی ہیلتھ بھی جو ہے وہ اچھی ہو. جب وہ خوش رہیں گے, انٹرنلی پیس ہونا اور ہیپینس بہت زیادہ ضروری ہے, وہ آپ کی صحت کو بہت زیادہ بڑھا دیتی ہے. اور کہتے ہیں کہ اگر آپ خوش رہتے ہو, آپ چیزوں کو اچھا محسوس کرتے ہو, تو آپ کی عمر بھی بڑھتی ہے. تو ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سر پر رب کی ایک نعمت ہے, تو کوشش کہ گھر میں یہ نعمت موجود ہے تو اس کی قدر کریں. اور کس طرح سے اپنے بزرگوں کا خیال رکھا جا سکتا ہے, نانی دادی کے ساتھ بچوں کو بہت زیادہ اٹیچ کرنا چاہیے, کیونکہ ان کا بڑا اچھا ٹائم ان کے ساتھ گزرتا ہے. ان کے کھانے پینے کے اوقات میں ان کو ساتھ بٹھا کے کھانا کھلائیں, تاکہ آپ کی جو دسترخوان ہے اس کی رحمتیں بھی بڑھے اور آپ کے کھانے میں برکت بھی بڑھے. اپنے بزرگوں کا کس طرح سے خیال رکھا جا سکتا ہے, اور اس میں میل لیتے ہوئے ٹائمنگ کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے, اسی حوالے سے ہم جانیں گے. ڈاکٹر صاحبہ, کیونکہ ظاہری بات ہے بزرگ ہے, اس کو ڈائجسٹ کرنے میں بھی تھوڑا ٹائم لگے گا, تو اس میں ٹائمنگ کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے پورشن کے ساتھ ساتھ, کہ پورشن کنٹرول کرنا تو ضروری ہے ہی ہے, لیکن جو کھانے کی ٹائمنگ ہے وہ اس میں کتنی اہمیت رکھتی ہے؟ دیکھیں بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ ہر چیز کو مینج کرنے کا نا ایک یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کا بھی اسٹمک دیکھنا. اب اولڈ ایج میں اسٹمک بہت ویک ہو جاتا ہے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ 3 گھنٹے سے زیادہ گیپ نہیں ڈالنا چاہیے کھانے میں. اگر آپ نے صبح ناشتہ 7-8 بجے دیا نا, تو 10 بجے آپ نے اس بزرگ کو مزید کوئی اچھی چیز دینی ہے, اور ایسی چیز جو کہ ناشتے میں پہلے نہ کھائی ہو. ایسا نہ ہو کہ ناشتے میں بھی وہی ہے, 11 بجے بھی وہی, اس کو ریپیٹ نہ کریں. تھوڑا ٹیسٹ کو چینج کر دیں, یعنی ایک ٹائم اگر آپ نے نمکین چیز دی ہے تو دوسرے ٹائم آپ تھوڑی میٹھی چیز دے دیں. اچھا, اب 2-2.5 گھنٹے کے بعد وہ خوراک اس طرح سے ہضم ہوگی اگر وہ چلیں گے.
جی اگر وہ لیٹے رہتے ہیں تو پھر تو پاسبل نہیں ہے کہ وہ ان کا کھانا بھی ہضم ہو، اور انہیں آپ ہر 2 گھنٹے کے بعد دیں گے تو ان کو تھوڑی انڈائجیشن ہو جائے گی، یعنی کھانا ہضم نہیں ہوگا. تو کوشش کریں کہ اگر تیز واک نہیں تو کم از کم اتنا ضرور کریں کہ انہیں کچھ قدم کمرے میں یا کمرے سے باہر تھوڑا چلائیں تاکہ انہیں ان کا کھانا ہضم ہو جائے. پھر اگر آپ بات کرتے ہیں بزرگوں کی تو میں کہتی ہوں کہ آپ نے فیملی نے تو ان کو سپورٹ کرنا ہی ہے. سب سے پہلے ان کی کاؤنسلنگ کریں، ان کے اندر بھی حوصلہ ڈالیں. انہیں کہیں جی، کیونکہ میں تو ہر بات اپنے حوالے سے کرتی ہوں. میرے فادر سم ٹائم مجھے کہتے ہیں کہ میں اب 85 سال کا ہو گیا ہوں، میری عمر تقریباً ختم ہے. تو میں کہتی ہوں ابا جی آپ ابھی بھی ٹھیک ہیں. دیکھیں 80-85 سال کے شخص کے بال بھی کالے ہوں، دانت بھی پورے ہوں اور انہیں اینک بھی نہ ہو، تو اس کے پیچھے ان کی اچھی صحت کا کیا معاملہ ہے کہ ان کو خوراک اچھی ملی ہے، انہوں نے سادگی رکھی ہے. اب میرے لیے جیسے ان کی کیئر کا ہوتا ہے مجھے خیال، میں نے ان کے ہاضمے کا بھی خیال کرنا، تو میں انہیں نا پودینے کی چٹنی جو ہے نا وہ دہی میں ڈال کے 2-2 چمچ دن میں 2-3 دفعہ وہ کھلا دیتی ہوں. پھر میں نے جب دودھ کا کپ دینا تو پورا گلاس نہیں دینا، میں نے کپ میں دینا ہے، ٹھیک ہے، اور دن میں 2 دفعہ دے دینا. اس میں نے سونف اور دارچینی ڈال کے ابال دینا تاکہ ان کو اس سے ریشہ نہ ہو جائے، کرنے میں بھی ایزی رہے نا. اگلی بات یہ ہے کہ جو ایک بڑی مزے کی چیز میں بناتی ہوں، جیسے اب سردیاں سٹارٹ ہوئی ہیں تو ہم نے اپنے والد صاحب کے لیے جو ہے نا وہ فلیکس سیڈ کی براؤنیز بنا دی، جیسے پنیاں نہیں ہوتی تھی. جی 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 جی. دیکھیے فلیکس سیڈ جو ہے اس میں سارے وہ انگریڈینٹ ہوتے ہیں جو بہت اچھے وائٹامن ہیں. اب 85 یا 80 کی عمر میں جا کے الزیمر ایک ڈیزیز ہے جس میں میموری لاس ہو جاتی ہے، ہاتھ کانپتے ہیں، کمزوری ہو جاتی ہے، یادداشت ختم ہو جاتی ہے. تو وہ کیوں ہوتی ہے؟ وائٹامن B12 کی ڈیفیشنسی سے. اور وائٹامن B12 کس میں ہوتا ہے؟ فش میں ہوتا ہے اور میٹ میں ہوتا ہے، ایگ میں بھی ہوتا ہے. اس سے زیادہ اچھا وہ السی میں ہوتا ہے. تو ہم نے السی کی انہیں پنیاں یا براؤنیز بنا دی، اس السی کو پیسا، اسے آئل میں براؤنی بنانے کا کیا طریقہ میں چاہتی ہوں وہ بھی تھوڑا سا اگر آپ بتائیں تو. میں جو طریقہ کار کرتی ہوں، دیکھیں ساری زندگی وہ پنیاں ہی کھا کھا کے نا تھوڑا اس کو چینج بھی کرنی چاہیے. تو میں تو یہ کرتی ہوں کہ السی کو اچھا سا صاف کر کے ہلکا سا اس کو سوتے کر لیا، پھر اس کو گرائنڈ کر لیا، اس کا پاؤڈر سا بنا لیا. پھر میں نے گڑ کا جو ہے نا وہ شیرہ بنانا ہے، اس میں نے سونف ڈال دینی ہے، اس کو وہ پک گیا. پھر میں نے تھوڑا سا آئل کڑھائی میں لے کے تو اس میں وہ السی کو ڈال لینا، پاؤڈر کو، اس کو اچھا سا بھون لینا. پھر میں نے نٹس کا پاؤڈر بنا لینا ہے، وہ اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے. میں نے تل ڈال دینے ہیں اور پھر میں نے وہ گڑ کا جو شیرہ ہے اس کے اندر ڈال کے اس کو اچھا سا بھوننا ہے. پھر وہ جب کنارے چھوڑ دے گی نا کڑھائی تو وہ سمجھیں کہ وہ تیار ہے. پھر آپ ایک کسی چیز میں ڈش وغیرہ میں ڈال کے اس کے کیوبز بنا لیں. بالکل وہ اتنی مزے کی براؤنی لگتی ہے اور وہ سافٹ بھی ہوتی ہے. بالکل. تو ایسے لوگ جن کے دانت پورے ہیں وہ بھی کھا سکتے ہیں، بچے بھی کھا، وہ سخت نہ ہو، یہ ذہن میں رکھیے گا. تو یہ ایک بہترین ناشتہ ہوتا ہے ہمارے گھر میں کہ اچھا جی صبح اٹھیں تو ایک ایک سلائس اس کا لے لیا، ساتھ گرین ٹی لے لیا، دودھ کا کپ لے لیا. اور بڑوں کے ساتھ یہ ہر ایج کا بچوں کے لیے بہت اچھا ہے. ایون کہ آپ بچوں کو جو ہے نا وہ اسکول کے لیے ایز اے لنچ میں ان کے 2 کیوب رکھ کے دے سکتے ہیں. میں تو آج کل اس کو انسٹا پہ بھی لگا کے لوگوں کو اویئرنیس دے رہی ہوں کہ بجائے اس کے کہ آپ بیکری کی چیزیں بچوں کو دیں، آپ بیسن کی مٹھائی بنا دیں، آپ اس طرح کی چیزیں، گاجر کا حلوہ بنا دیں. یہ چیزیں بڑوں کے لیے اور بچوں کے لیے دونوں کے لیے بڑی زبردست ہوتی ہے. اور یہ بڑا ایک اچھا ہمارا مڈ ڈے اسنیک بھی ہو سکتا ہے، ایوننگ اسنیک ہو سکتا ہے. تھوڑی سی آج کل تو بہت ساری ایسی ہمیں یوٹیوب پہ ریسپیز مل جاتی ہیں کہ ہم ہیلدی جو فوڈ ہے وہ گھر پہ بنا سکتے ہیں. ایزی ٹو اویلیبل ہے. بالکل بالکل بہت زیادہ ضروری ہے. نمرا واک کا جو ٹائمنگ ہے اسپیشلی ہمارے بزرگوں کے لیے، کیونکہ ہمیشہ سے ہم سنتے ہیں کہ مارننگ واک بہت زیادہ ضروری ہے، واک کرنا ضروری ہے یا مارننگ ڈے یا ایوننگ میں اس کا کچھ وہ ٹائمنگ فکس ہونی چاہیے؟ اچھا، واک پہلی بات تو بہت ضروری ہے. اگر تو چل پھر سکتے ہیں تو اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے. آپ کو واک کرنی چاہیے. اور مارننگ کے بینیفٹس اس لیے بہت زیادہ ہیں کہ اس ٹائم فریش ایئر ہے، پولوشن کم ہے اور جو ہے وہ پلانٹس بھی اپنی انٹیک جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں. پھر کچھ یہ ہے کہ اس ٹائم جو سن ریز ہوتی ہیں نا وہ جو 7-8 بجے کے قریب والی، وہ آپ کے اندر جتنا وائٹامن ڈی کی پروڈکشن کرتی ہیں یہ 10-12 بجے والی ریز اتنا نہیں کرتی. تو اس وجہ سے اس ٹائم کو زیادہ افیکٹو کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں آپ جب برید ان برید آؤٹ ایکسرسائز کریں گے نہ صرف آپ کے لنگز امپروو ہوں گے بلکہ آپ کے تمام باڈی پارٹس میں ایکولی آکسیجن جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوگی. ایکولی وہ ڈسٹریبیوٹ ہوگی تو ڈیفینیٹلی آپ کے تمام آرگنز جو ہیں وہ چلیں گے، ورکنگ کریں گے. آپ کو بھوک پیاس لگے گی، آپ اپنی روٹین میں آئیں گے. جیسے اولڈ ایج کی ہم بات کرتے ہیں تو ان کے صرف مسل اور بون ہی نہیں کم ہوتی بلکہ ان کا ہر باڈی پارٹ جو ہے، ہر انٹرنل آرگن شرنک ہو رہا ہوتا ہے. اس کی کیپیسٹی کم ہو رہی ہے، الاسٹیسٹی کم ہو رہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ ان کو
डायरिया के और कॉन्स्टिपेशन के कितने ज़्यादा इश्यूज होते हैं, क्योंकि जैसे हम हैं, हम सैलड वगैरह ले लेते हैं, फाइबर का इंटेक कर लेते हैं, लेकिन उनको दांतों के प्रॉब्लम की वजह से या स्वेलोइंग इशू की वजह से ये हम रॉ वेजिटेबल्स नहीं दे सकते। तो सीलियम हस्क एक बहुत अच्छी और बेनिफिशियल चीज़ है। इस पगोल का छिलका हम जिसको बोलते हैं, आप क्यों नहीं इसको सुबह दही के अंदर छिलका ऐड करें और बनाना ऐड करके इसका उनको ब्रेकफास्ट दिया जाए। तो ये बहुत हेल्दी है बनाना, उसमें प्रोबायोटिक्स हैं, आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। छिलका आप लेंगे तो वो आपकी गट हेल्थ को बहुत इंप्रूव करेगा, आपकी जो है वेन्स और आर्टरीज सारी उनकी वर्किंग को अच्छा करेगा। और किस तरह के हमारे पास जो है वो ऑप्शंस हो सकते हैं, क्योंकि एक ही तरह का खाना खाते खाते भी हम बोर हो जाते हैं। जब हम बोर हो जाते हैं ऑब्वियसली हमारे बुजुर्ग भी बोर हो जाते हैं। किस तरह की वैरायटी इनको दी जा सकती है, मजीद इस हवाले से बात करेंगे। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। और अपने बुजुर्गों की डाइट के हवाले से अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उनको टाइम टू टाइम जो है वो मुनासिब और नरम ग़िज़ाएँ दी जा सकें जिनको वो खा के अच्छे से हज़म कर सकें। और साथ ही साथ सिर्फ ग़िज़ाओं पे उनको जो है वो नहीं डाल देना चाहिए। आपका टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी केयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका उनके साथ बातें करना। क्या हो गया अगर 10 बार वो एक ही स्टोरी आपको सुनाते हैं, आप उसको सुनिए, एंजॉय करें। बहुत बार ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, मैं अपने दादा दादी या नाना नानी के साथ अगर बैठती थी तो वो बहुत सारी चीज़ें से रिपीट करते थे जो पहले से हमें पता होती थी, लेकिन हम उसी इंटरेस्ट से सुनते थे ताकि उन्हें बताने में जितना मज़ा आ रहा है आपको सुनने में भी उतना ही ज़्यादा मज़ा आना चाहिए। उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें ताकि वो अपनी उम्र के जिस हिस्से में हैं उनको कहीं पर भी तन्हाई का एहसास ना हो, उनको कहीं पर ये ना लगे कि मैं दूसरे पर बोझ हूँ। उनके साथ एक दोस्ताना माहौल बनाएं। कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके साथ एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में रहना और उनकी ग़िज़ाओं के लिहाज से और उनको किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है, किस तरह की वैरायटी आइटम्स जो है उनके खाने में दी जा सकती हैं। क्योंकि टेस्ट का बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है, नहीं पता चलता है कि आप क्या नमकीन खा रहे हो, क्या मीठा खा रहे हो। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इन सब चीज़ों का हम ख्याल रखें, किस तरह की वैरायटी उनको दी जा सकती हैं। इसी हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। डॉक्टर साहब, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने बुज़ुर्गों के लिए वैरायटी मील्स उनको देना, क्योंकि हम जैसे अपने बच्चों को कोशिश करते हैं कि डिफरेंट तरह की चीज़ें हैं उसको मोल्ड करके एक नई रेसिपी बना के उनको खिलाएं, तो बुजुर्गों के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़? देखें, ये जो आज की गुफ्तगू है ना, मेरा ख्याल है कि ये मैं उम्मीद करती हूँ कि ये घरों तक पैगाम जाएगा और सिर्फ बेटियां ही नहीं बल्कि बेटे भी और दामाद भी, कि सबकी जिम्मेदारी है इस चीज़ की तरफ आना। अच्छा, हम बात कर रहे हैं कि बुजुर्गों के लिए जो खुराक है, खुराक तो कोई बुजुर्ग तब तक खाएगा ना जब तक उसकी सेहत ठीक है या वो खा सकता है। एक स्टेज ऐसी आती है कि ओल्ड एज लोग बीमार हो जाते हैं और कुछ ज्यादा ही बीमार हो जाते हैं। वहां होता क्या है, जो मैंने देखा है, देखिए हम सारी जिंदगी हॉस्पिटल में काम करते रहे और वैसे भी फैमिलीज में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, तो एक बात करते हैं घर वाले कि जी ये तो खाते ही नहीं है, इन्हें तो भूख ही नहीं लगती। और सिर्फ ये सोच के कि इन्हें तो भूख ही नहीं लगती, ये खाते नहीं है, उन्हें कुछ दिया ही नहीं जाता, और कहते क्या इनको हम देते हैं ये उल्टी कर देते हैं। आप उसका कोई हल भी तो निकालें ना, आपने कोई ऐसी रेसिपी क्रिएट करके दें कि उनकी पहले उल्टी रुके, फिर उनको खाना हजम हो। जब आप खुद बैठ के हॉस्पिटल में या कहीं भी बातें करते रहेंगे, सारे लोग उनकी मिजाज पुरसी के लिए आएंगे, जो मिजाज पुरसी करने वाले हैं उनकी दावतें हो रही होंगी, और जो बुजुर्ग है वो बेचारा बैठा होगा। सो अगर आप बार बार इस पे तवज्जो करें, थोड़ा थोड़ा खिलाएं, तो खाना शुरू कर देते हैं बुजुर्ग। ऐसी बात नहीं है, एक बच्चे की तरह नरम ग़िज़ा दे दें, कभी उन्हें मीठी चीज दे दी, कभी उन्हें नमकीन चीज दे दी। अच्छा, अब मैं बात कर रही थी, एक चीज ऐसी आती है कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो ज्यादा ही बीमार हो जाते हैं जी। वो वाकई फिर उनसे ना तो खाया जाता है, ना उनके अंदर कोई गले का इशू है, किसी का मैदे का इशू है, कि उनके गले से एक कतरा पानी का भी नहीं जा रहा। अब इस तरह के मैंने बहुत सारे केस हैंडल किए हुए कि मुझे मेरे क्लाइंट बता रहे हैं कि जी हमारी मदर है और उनकी जो है ना वो एक कतरा पानी का अंदर नहीं जा रहा, जिसे हम डिस्फेजिया कहते हैं। तो अब बजाय इसके कि ये सोच के कि हम मरीज को कुछ भी नहीं जाना, तो फिर अगला तरीका मेडिकेशन का ये होता है कि उन्हें ड्रिप पे लगाना शुरू कर देते हैं। तो देखा जाए तो ड्रिप कितनी देर तक लगाएंगे? तो फिर एक डाइटिशियन का ये काम है कि वो वे आउट बताएं कि किस तरीके से खुराक इनके अंदर जा सकती है। तो अगर तो मुंह का कोई इशू है तो फिर नाक के जरिए एक नाली डाली जाती है जिसे एनजी फीड कहते हैं, नेजो गैस्ट्रिक फीडिंग ट्यूब। उसके जरिए हम नाली पास करके ना मैदे तक भेजते हैं। उसके जरिए हम ब्लेंडेड डाइट का एक स्पेसिफिक फार्मूला होता है, वो हमने कैलकुलेशन करके सारा डिजाइन करके क्लाइंट को बताना होता है। फिर वो सिरिंज के जरिए भर के वो उसके जरिए वो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैदे में जब खुराक जाना शुरू होगी तो इट मीन्स के मरीज ठीक होना शुरू हो जाता है। एक और अगला मरहला होता है कि जी
میدے میں بھی پرابلم ہے، میدے میں اتنی انفیکشن ہے کہ وہ یوز ہی نہیں ہو سکتا میدا. اب خوراک دینی ہے اور کدھر سے دینی ہے تو سارے جانتے ہیں جو میڈیکل کی فیلڈ میں کہ پھر ایک پیگ بولتے ہیں جو آنت کے اندر لگایا جاتا ہے، وہاں سے ایک راستہ بنایا جاتا ہے، ہول کیا جاتا ہے، اس کے ذریعے پھر جو ہے نا وہ سرنج کے ذریعے فیڈ دی جاتی ہے. اس طرح کے بھی ہم نے کلائنٹ ڈیل کیے ہوئے کہ پیگ کے تھرو ہم انہیں فیڈنگ دیتے ہیں، پھر ان کی آنتوں میں جاتی ہے اور ان کی باڈی کا حصہ بنتی ہے. سو راستے نکالنے ہوتے ہیں یہ سوچ کے کہ اچھا یہ کھا نہیں رہا، گلا بند ہے، بیمار ہے تو کیا کریں. کنسلٹنٹ سے بات کریں، جس کا پروفیشن ہے یہ اس کو پتا ہے. جی عام بندہ نہیں جانتا کہ اگر کسی نے کھانا بند کر دیا تو اس کو ہم کیسے دیں اور کیا طریقہ دیں. تو ایک اگلی بات یہ بھی ہے کہ بعض کا جسم کا سارا ہی سسٹم کسی بھی بیماری کی وجہ سے سیز ہو جاتا ہے، بالکل فاسٹنگ پہ رکھ دیتے ہیں. ڈاکٹرز بھی کہہ دیتے ہیں جی NPO پہ کر دیں، یعنی نتھنگ پر اورل، کچھ بھی نہیں دینا، صرف سرنجوں سے ان کو دینا ہے. تو یقین جانے میں نے ایک حدیث شریف میں پڑھا تھا کہ جب کوئی مریض انتہائی لاغر ہو جاتا ہے اور اس کے اندر کچھ بھی غذا نہیں جاتی تو اللہ کی ذات فرشتوں کے ذریعے اسے خوراک دے رہی ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو وہ میرا پروردگار ہے، وہ رازق ہے، وہ رحیم ہے، اس نے ہر حال میں اپنے بندے کا خیال کرنا ہی کرنا. بے شک بے شک. تو جو ہمارے ہاں جو سلسلے چل رہے ہیں اس میں بہت ضرورت ہے کہ بزرگوں کی کیئر کی جائے، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھا جائے، انہیں واک کروائی جائے. اگلی بات یہ کہ بزرگوں کی بھی کاؤنسلنگ ہے، انہیں کہ ابا جی اٹھ کے چلا کریں، ایسا نہ ہو کہ ابا جی سارا دن بیٹھے رہیں. بالکل ٹھیک ہے، اور ان کو 10 منٹ خود ساتھ واک پہ لے جائیں، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ان کو کمپنی مل جاتی ہے، ان کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں ساتھ میں، وہ چلو ایک دن وہ 10 منٹ کر رہے ہیں، نیکسٹ ڈے وہ 15 منٹ کر رہے ہیں، تو تھوڑی موٹیویشن آتی ہے، لائف روٹین میں چیز آتی ہے نا، ضروری ہے. اور NG فیلڈ میں ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم گلوکوز ہی دے رہے ہیں، جیسے ڈرپس وغیرہ لگ رہی ہیں یا ڈیکسٹروز کے سولوشن دے رہے ہیں. ہم خود جو کھانا کھاتے ہیں ہم وہ سارا دے سکتے ہیں. آپ دیکھیں دلیا ہے، اس کو بلینڈ کر کے ہم NG فیڈ کے ذریعے دے سکتے ہیں. آپ جیسے پودینے کی چٹنی کی میڈم نے بڑی اچھی بات کی تھی، تو ہم ہر میل سے پہلے پودینے کی چٹنی دیتے ہیں، وہ ساری آنتوں کو صاف کر دیتی ہے، اور میل کے بعد دیتے ہیں وہ صفائی کر دیتی ہے تاکہ کوئی ذرات NG فیڈ میں نہ رہیں جس کی وجہ سے بیکٹیریل گروتھ ہو. ہم ان کو جو ہے سوپس دے سکتے ہیں، پیوریز دے سکتے ہیں. ابھی تو موسم بھی چینج ہے، بالکل ایسے ہی ہم ان کو چکن شریڈڈ کر کے یا چکن منچ کر کے اس کا سوپ بنا کے بلینڈ کر کے ہم ان کو وہ پرووائڈ کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ وزن کو گھٹانے کے لیے یا بڑھانے کے لیے جو ہے وہ جاتے ہیں کہ ڈائٹ چارٹ بنا لیں، ڈائٹیشین کو وزٹ کر لیں. اپنے پیرنٹس کو اور اپنے گرینڈ پیرنٹس کو جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم یا ریگولر بیسس پہ وزٹ کروانا کتنا زیادہ ضروری ہے؟ بہت زیادہ ضروری ہے. آپ یہ دیکھیں کہ صرف ویٹ لاس اور ویٹ گین کے لیے ڈائٹیشینس کو نہیں ہم دیکھیں، لیکن ہمارے ہاں یہی کانسیپٹ ہے. یہ کانسیپٹ ہمارا بڑا رانگ سا کانسیپٹ بنا ہوا ہے کیونکہ اویئرنیس کم ہے. لیکن آج کل بڑی اویئرنیس لوگوں میں آ رہی ہے، جیسے یہ شو بھی ہے اٹ از فار دا سیک آف اویئرنیس. تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ صرف اوور ویٹ اور انڈر ویٹ کے لیے نہیں بلکہ ہر چیز کے لیے. ایون اگر ہم نے تندرست بھی رہنا ہے تو اپنی بیلنس ڈائٹ ہم نے اسکن فوڈ گروپ سے لے کے چلنا ہے. ہمارے کتنے پورشنز ہونے چاہیے، ڈیلی کی کتنے ریکوائرمنٹس ہیں، اس کے لیے بھی ہمیں ڈائٹیشینس کی ضرورت ہے. اور اولڈ ایج میں تو بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ دیکھیں جیسے وہ بالکل بچے بن جاتے ہیں. بچے اور اولڈ ایج تقریباً سیم ہے، صرف ڈفرنس یہ ہے کہ بچوں کا میٹابولزم زیادہ ہوتا ہے، فاسٹ ہے، ان میں وہ چیز بننی ہے، وہ ساری ڈیولپمنٹ ہونی ہے، گروتھ ہونی ہے. اور اولڈ ایج میں وہ آہستہ آہستہ ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے. یہ ان کے ڈفرینسز ہیں، لیکن اتنی ہی کیئر، اتنی ہی اٹینشن اور اتنا ہی ان کو جذبہ ریکوائرڈ ہوتا ہے. تو گرینڈ پیرنٹس کو لانا چاہیے ڈائٹیشینس کے پاس تاکہ ان کی جو ہے وہ ڈیلی ہیلتھ کو ہم دیکھ سکیں. پھر ان کو تھوڑا بہت روٹین میں ہم اپنے ساتھ واک پہ لے کے جائیں. ہم ان کو سائیکولوجیکلی ہٹ نہ ہونے دیں، ہم ان کو سوسائٹی کا ٹارگٹ نہ بننے دیں. ایٹ لیسٹ یہ ہماری ریسپانسبلٹی ہے، صرف ڈائٹیشین ہونے کے ناطے نہیں، ہیومن بینگ ہونے کے ناطے یہ ہماری ریسپانسبلٹی ہے کہ ہم ان کو سائیکولوجیکلی ہٹ نہ ہونے دیں. اور میں نمرا کی بات کو سوری نمرا میں نمرا کی بات کو تھوڑا آگے لے کے چلوں گی. ہمارے ہاں یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ بزرگ لوگ ہیں گھر میں تو انہیں کھانے کے لیے کیا دینا ہے، جی چلو جی سپلیمنٹ لا دیتے ہیں، ڈبے مل رہے ہیں جی، میں کمپنی کا نام نہیں لوں گی، فلاں سپلیمنٹ لا کے رکھ دیں، گھول کے اماں کو ابا کو دے دیا. تو فار گاڈ سے ایک سپلیمنٹ اپنی جگہ پہ فائدہ دیتے ہوں گے، لیکن جو خالص غذا نے فائدہ دینا ہے نا وہ سپلیمنٹ نہیں دینا. سپلیمنٹ میں محبت نہیں ہوتی. اگلی بار یہ کو مہنگا بہت ہوتا ہے، بہت مہنگا. وائی ناٹ آپ دودھ کا ایک کپ لیں گرم گرم، اس میں انڈا ڈال کے اس کو بیٹ کریں، اس میں تھوڑا سا ہنی ڈال دیں،
تو وہ کپ کے ساتھ پلا دیں تو وہ سپلیمنٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح سے دودھ کا کپ لیں, اس میں نٹس پاؤڈر پیس کے ڈال دیں, آپ اس میں کھجور کو بلینڈ کر کے ڈال دیں, وہ ایک سپلیمنٹ ہو جاتا ہے. کیونکہ نٹس ویسے نہیں لیے جا سکتے, اگر دانتوں کا پرابلم ہے تو اس کو پاؤڈر فارم میں دیا جا سکتا ہے. آپ اس کو دلیا میں ایڈ کریں, کھیر میں ایڈ کریں, کسٹرڈ میں ایڈ کریں, ہم ہر چیز میں بس ماڈیفیکیشن جو ہے. اور ہم یہ بھی بڑے ایکسپیریمنٹ بھی ہے کہ اگر کسی نے چلتے چلتے بتا دیا کہ ہمارے بزرگ کو فلاں مسئلہ تھا تو آپ یہ ہوم ریمیڈی یا یہ چیز بنا کے یہ چیز تو بہت خراب ہے رخسانہ, کہ ہمارے بزرگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ چیز کھانے سے بھاری پن ہو گیا ہے, تو اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم یا تو ان کو بہت زیادہ ایکسٹرا ہر چیز کا جو ہے وہ بیلنس رہنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو اس طرح طرح کے ان کے ٹوٹکے بھی میرا خیال ان پہ نہیں آزمانے چاہیے, کیونکہ بہت اسٹمک کی کیپیسٹی بھی تو دیکھیں نا, ود دا پیسج آف ٹائم ڈیکریز ہو رہی ہے, پھر اتنا برڈن تو نہیں وہ بیئر کر سکتے. تو اسمال اینڈ فریکوینٹ میلز ان کا سب سے اچھا سولوشن ہے کہ ہیلدی ان کو ڈائٹ دیں, اسمال میلز دیں, اور فریکوینٹلی ہم اور لاسٹ میل بھی ان کو, جیسے کہ ہمارے دین نے بھی بتایا کہ مغرب کی نماز کے ساتھ ہی جو ہے وہ آپ اپنا کھانا کر لیں. یہ تو مجھے لگتا ہے ہر ایج گروپ کے بندے کو کرنا چاہیے اگر آپ کو ایک ہیلدی لائف اسٹائل چاہیے. تو ان کو تو زیادہ ضرورت ہے جن کو ہضم کرنے کے لیے بھی ٹائم چاہیے, اور رات میں آپ پھر ان کو جو ہے وہ دودھ کا گلاس دے سکتی ہیں یا کپ دے سکتے ہیں جیسے آپ نے بھی مینشن کیا تھا, تاکہ ان کو بہت زیادہ اس میں ایک اگر ہم چٹکی ہلدی کی بھی ایڈ کر دیں نا تو اینٹی انفلامیٹری اس کا بڑا رول ہے. دارچینی پاؤڈر, تو جتنے بھی جوائنٹس کے پرابلم ہیں, انفلامیشن ہے, یہ نیز میں اتنی انفلامیشن ہو جاتی ہے, چلنے پھرنے میں پرابلم ہوتا ہے, تو وہ سارے اس کو ایز کرتا ہے. بالکل. اور جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بزرگ چائے کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں, یہ بڑی اہم بات ہے. دیکھیں چائے جو ہے نا بزرگوں کے لیے سمجھ لیں کیسے ہے, جیسے وہ سمجھتے کہ ہم اسی سے چل پھر رہے ہیں. تو کسی بھی چیز کو طریقہ ہوتا ہے چینج کرنے کا کہ آپ دودھ میں ہی وہ چیزیں ڈال دیں جو چائے جیسا ذائقہ دیں. جیسے دارچینی پاؤڈر ہے, اگر وہ آپ دودھ کے اندر 1 کپ دودھ میں وہ ڈال دیں گے تو اس میں بھی چائے جیسا ہی ٹیسٹ آتا ہے. تو ہر وقت چائے دینا بزرگوں کو ان کی آئرن کو کم کرتی ہے, ان کو وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی, کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے. تو بزرگوں کو جو زیادہ ایشو بنتا ہے نا وہ چیسٹ انفیکشن کا بنتا ہے. جیسے سردیاں آئیں تو انہیں ریشہ کھانسی, تو بہتر ہوتا ہے کہ دن میں 1 دفعہ انہیں 1 کپ جوشاندے کا آپ ابال کے دے دیں, فریش والا, اس میں تھوڑا سا ہنی ڈال دیں, اگر جوشاندہ اویلیبل نہیں تو نیم گرم پانی میں ہنی ڈال کے دے دیں, تاکہ ان کی چیسٹ کلیئر ہے. اس سے یہ ہوگا جوشاندے سے یا قہوے سے ایک تو چیسٹ کلیئر رہتی, دوسرا سٹمک ٹھیک رہتا ہے, ان کا کھانا پینا بھی ہضم ہو جاتا ہے. بالکل. اور نیم گرم پانی کا جیسے ہم کہتے ہیں کہ روٹین میں بہت زیادہ, تو کیا ہم اب اس ایج میں بھی اپنے جتنے بھی پیرنٹس ہیں, گرینڈ پیرنٹس, ان کو دے سکتے ہیں؟ بلکہ بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں جن کو کولیسٹرول کے ایشو ہوتے ہیں تو ان کے لیے نیم گرم پانی بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں کسی بھی چیز کو چلنے کے لیے فلو ریکوائرڈ ہے. ہم جیسے ہی اپنے پائپس وغیرہ کی اگر اگزامپل لے لیں, اس میں بھی ہم نیم گرم پانی اگر ڈالتے ہیں تو سارا پائپ کلیئر ہو جاتا ہے. جسٹ لائک ہماری باڈی میں یہ جو وینز ہیں, ہماری آنتیں ہیں, یہ ساری جسٹ لائک پائپس ہیں. ان کو چلانے کے لیے ہمیں نیم گرم پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور دوسرا نیمر, ہم یہ بھی ایک اور چیز بھی ہے کہ ہم جیسے ابھی جس ایج میں ہیں تو ہم کچھ بھی کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں. کون سی ایسی سڈن ایج ہے جس کے بعد آپ ہر ایک جو ایج کا بندہ ہے اس کو ریکمینڈ کریں گے کہ اس کے بعد اپنے کھانے پینے کا بہت زیادہ خیال کریں, آفٹر 30s یا آفٹر 40s؟ آپ یہ دیکھیں کہ کھانے پینے کا خیال تو کیونکہ ہمارے ہاں لوگ نہیں کرتے. بالکل نہیں کرتے. آپ یہ دیکھیں 40s کے بعد اگر ہم چلے جائیں نا تو باڈی میں بہت زیادہ چینجز آتے ہیں. اسپیشلی اگر ہم لیڈیز کی بات کریں تو آج کل 40s میں مینوپاز ہونا سٹارٹ ہو گیا. اس کی وجہ سے کیلشیم جو ہے وہ باڈی میں بننا کم ہو رہا ہے, وائٹامن ڈی کی پروڈکشن جو ہے وہ کم ہو رہی ہے, انیمیا کے چانسز زیادہ ہو رہے ہیں. اور میل میں اگر ہم دیکھیں تو ٹیسٹوسٹیرونز کے لیول کم ہو رہے ہیں, جس کی وجہ سے بونز کے ڈس آرڈرز آتے ہیں. تو ایٹ یہ 40 کے بعد والی تو ایج بڑی ہی زیادہ جو ہے وہ کہہ لیں کریٹیکل سی ہے. اس سے پہلے تو چلیں کوئی بھی جھٹکا ہو تو انسان اس کو برداشت کر لیتا ہے, لیکن کیئر کی ادھر بھی ضرورت ہے. دیکھیں چاہے ایڈولیسنس ہے, چاہے ایڈلٹ ایج ہے, چاہے چائلڈہڈ ہے یا انفینسی ہے, یا پھر ڈیورنگ پریگنینسی ہے آپ جو لے رہے ہیں, ہر اسٹیج پہ آپ کو ڈائٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. لیٹر ایجز میں تو پھر ڈیفینیٹلی اس کی ریکوائرمنٹ ساری بات ہے کہ پھر آپ نے اپنے لائف اتنی اہمیت ہے کہ میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو جو ابھی صرف 35 سے 40 ایئر ایج ہوتی ہے, لیکن ان کا چہرہ اور ان کی فزیکل اپیرنس دیکھیں تو وہ لگتا ہے جیسے 60 کے قریب ہے.
یعنی ارلی ایج میں ہی ان کا اتنا بڑھاپا ان کے اوپر آ جاتا ہے کیونکہ ان کی ہیبٹس اچھی نہیں ہے، ان کی ایکٹیویٹی اچھی نہیں ہے. تو یہ وہی بات ہے کہ آپ جو ہے نا وہ تھرو آؤٹ اپنی زندگی میں اس کو اپنی روٹین کا حصہ بنائیں، اس کو لائف سٹائل بنائیں، نہ کہ ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے لیے. ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اور ہمارے پروگرام کو وقت دیا. نمرا آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اور ہمارے پروگرام کو وقت دیا. اور جتنے بھی دیکھنے والے ہیں آئی ایم شیور کہ آج کے اس پورے سیشن سے ان کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سیکھنے کا ضرور ملا ہوگا. جو ہمارے بزرگ ہیں وہ رب کی ہمارے پاس نعمت ہیں، اور اگر وہ نعمت آپ کے پاس موجود ہے تو ان کا بہت اچھے سے خیال رکھیں، کیونکہ اب ونٹرز بھی ہیں تو ڈفرینٹ طرح کے آپ ان کو میل بھی دے سکتے ہیں. صرف کھانا کھلا دینا کافی نہیں ہے، کھانے سے زیادہ ان کو ہماری محبت کی، ہماری شفقت کی اور ہماری عزت کی ضرورت ہوتی ہے. تو کوشش کریں کہ اگر آپ کے گھر میں بزرگ موجود ہیں تو ان کا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہ پاک آپ کے لیے، ہمارے لیے اور ہمارے ملک پاکستان کے لیے ڈھیر آسانیاں پیدا کرے. ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.